ख्वाजा साहब ने फरमाया है कि ख्वाजा चजुई शब कदर निशानी, हर शब कदर कदर बेदानी। ए ख्वाजा शब कदर की क्या निशानी है? तो आपने फरमाया कि अगर तू शब की कदर कर ले तो हर शब तेरे लिए शब कदर है। तो ये मौका हमारे लिए बहुत कीमती मौका है, हमने इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बहुत सी तालीमात यहाँ से लेकर हमको अभी तक तो मिलती रही हैं, और भी हमारे जहन रंगीन कर कर, हमारे दिलों में ज़िंदगी पैदा करके हमको यहाँ से रवाना होना है। बड़ी कीमती बात है। अभी हमने सुने, अभी साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि अल्लाह ताला जैसे नींद जो है वो मौत की छोटी बहन है। फिर ये भी जिक्र किया कि इंसान मरने के बाद उसको फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये इसके लिए कुछ वाक़यात बताए जाते हैं। इसके लिए हज़रत क़िबला ने बहुत अच्छी तमसीलें समझा कर हमको हमारे जहनों को झिझोड़ कर रख दिया, समझा दिया कि वाक़यात जो होंगे तो होंगे, लेकिन रोज़ाना हम उन वाक़यात से गुज़र रहे, हम उन पर नज़र क्यों नहीं रखते? अरे ये ज़िंदगी से अल्लाह ताला फरमाता कि हम ज़िंदगी से मौत को और मौत से ज़िंदगी को निकालते हैं। कुरान का मफ़हूम बता रहा हूँ। हम रात के अंधेरे से दिन को निकालते हैं, दिन के उजाले से रात को निकालते हैं। तो हमको समझना है कि ये मौत और ज़िंदगी का क्या मामला है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सामने अपने घरों में कई अनाज के बीज पड़े रहते हैं, फलों के बीज पड़े रहते हैं, जिसमें कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आती। मुर्दा है, सूखे खनखन है, उसमें कोई हरकत भी नहीं है। मगर जैसे किसी प्रोसेस से वो गुजरते हैं, जब वो अपने आप को मिट्टी के हवाले कर देते हैं, और जब उनकी तरबियत के अंदाज से उनको ग़िज़ा फराहम की जाती है, उनकी ग़िज़ा मिलने के बाद उसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से वो सख्ती से नरमी में तब्दील होने के बाद बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएँ, बेहतरीन किस्म के फल और फ्रूट हमको मिलते हैं। बाज़ार जो मुर्दा चीज़ थी उसमें से हमको एक ज़िंदगी निकलते हुए नज़र आ रही है। तो ये हमारे रोज़ का मामला है। इसी तरह से हम देखते हैं कि रोज़ाना की बात है, अगर कहीं कोई जानवर मर जाता है, मर के सड़ जाता है, तो उसमें से अक्सर देखते हैं हम कि कीड़े मिलाने लगते हैं। वो मर गया था, अब ये जो कीड़े आए हैं उसके अंदर, ऊपर से आसमान से कहीं उसके अंदर इंजेक्ट करके भेजे नहीं गए, उसी मौत में से वो ज़िंदगी नमूदार हो रही है। तो तवज्जो देने की बात है कि ये मुर्दा था, इसमें से एक ज़िंदगी को पैदा किया जा रहा है। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। हज़रत क़िबला का एक बयान जो हमारी नज़र से गुजरा सबकी, फिर से थोड़ा सा दोहराने में आता है। हज़रत क़िबला फरमाते थे कि हर तख्लीक के लिए ज़ाहिर और बातिन दोनों की होने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़ाहिर अगर है तो तख्लीक नहीं हो सकती, अगर बातिन ही है और ज़ाहिर नहीं है तो तख्लीक नहीं हो सकती। दोनों का होना ज़रूरी है, ज़ाहिर का होना ज़रूरी है, बातिन का होना ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो मिलकर अपना काम करेंगी, और वहाँ से फिर तख्लीक का आगाज़ होगा। अब ये ज़ाहिर और बातिन हर शय के साथ लगा है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी लगा है। अब मेरे ज़ाहिर और मेरा बातिन है, मेरे ज़ाहिर को भी रंगीन किया जाना चाहिए, मेरे बातिन को भी रंगीन किया जाना चाहिए। मेरे ज़ाहिर को बातिन करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से मेरे ज़िंदगी को गुजारा जा रहा। मुझे माँ बाप के हवाले किया गया, उस्तादों के हवाले किया गया, और दुनिया भर के दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए, ज़ाहिर को रंगीन करने के लिए पता नहीं क्या क्या उलूम से मेरे को नवाजा गया। ये ज़ाहिर और बातिन। एक मिसाल दिए थे हज़रत क़िबला ने कि अगर आम की गुठली है, कोई जिसको बोलती कोई, उसमें एक ऊपर का ढक्कन होता है और एक अंदर उसकी गिरी होती है। ये ढक्कन जो है ये उसका ज़ाहिर है, गिरी उसका बातिन है। ये ज़ाहिर को अलग कर दो, बातिन को अलग कर दो, ढक्कन को अलग फेर दो और उसकी गिरी को अलग फेर दो, आम का पेड़ कभी नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर ये दोनों को साथ में, उसका ज़ाहिर उसका बातिन दोनों को मिला के आप अगर फेरेंगे तो बेहतरीन किस्म के दरख्त उसमें से नमूदार होंगे और बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएँ हमको मिलेंगी। ज़ाहिर और बातिन का होना ज़रूरी है। मेरी अपनी तख्लीक, मेरे साथ में मेरे अमाल अफ़ाल की ये भी तख्लीक है। हज़रत उतन साहब क़िबला फरमाते हैं कि तुम अपने अमाल अफ़ाल के खालिक हो, अमल मेरी मखलूक है, मैं मेरे अमल का खालिक हूँ। तो ये अमल की तख्लीक जो हो रही है, इसको भी ज़ाहिर और बातिन की ज़रूरत है। इसीलिए ज़ाहिर ये अमाल अफ़ाल और बातिन के ताल्लुक़ से नीयत की बात होती है। जहाँ हमारी नीयत है, हमारे फैसले नीयतों पे करता अल्लाह ताला। मेरे ज़ाहिरी अमाल गलत भी हो सकते, हम तुम्हारे नीयतों पे फैसले करते हैं।
मतलब یہ ہے کہ نیت میرے باطن کا معاملہ ہے، ظاہر میرا عمل ظاہری علوم سے اس کی نسبت ہے۔ جیسی مجھے ظاہری علوم کی نسبت کے لیے ظاہری استادوں کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے باطن کو سنوارنے کے لیے باطنی استادوں کی ضرورت ہے۔ میرے کو تصوف والوں کی ضرورت ہے، میرے علم میں تصوف کی ضرورت ہے، اور یہ تصوف کا علم جو مجھے پہنچانے والے ہیں وہ صوفی حضرات ہیں، ان میں میرے پیر و مرشد بھی ہیں، انہوں نے میرے باطن کو رنگین کرنا سنوارنا شروع کر دیا، اور یہ آج ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب بیٹھے ہیں، میرے پیر و مرشد کی محنت کا نتیجہ میرے سامنے ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بات یاد آ رہی ہے حضرت قبلہ کے، ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں، ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی خواب ہوتے ہیں، کچھ دینی خواب ہر ایک طرح کے ہوتے ہیں، مگر کچھ افضل ترین خواب ہوتے ہیں جس کی تعبیر بھی افضل ترین ہوتی ہے، اور جس خواب کی تعبیر ہو جائے وہ اس خواب کو ہم بہت اچھا سمجھتے، ہم بیان کرتے، ارے میں نے جیسے خواب دیکھا ویسے ہی دل میں ہو گیا، کتنے خوش ہو کہ سب کو بیان کرتے، ارے جو خواب دیکھا ویسے ہی ہو گیا۔ ارے خواب کی تعبیر ہونا بولے تو ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں بتاؤں حضرت قبلہ کی کچھ خواب جن کو وہ حقیقت سمجھتے تھے ان کے پاس نہیں تھا کہ میرے خواب ہیں، ان کو معلوم تھا جو میرے خواب ہیں ان کے لیے حقیقت ہے، وہ جو سوچتے تھے وہ ہونا ہی تھا، یہ خواب تو میرے لیے تھے۔ کبھی ذکر میں معلوم ہوتا تھا کہ میرے، دیکھیے ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث قدسی میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو مفہوم ہے یہ حدیث کا، اللہ تعالیٰ کو وہی افراد محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیدار کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو اللہ والا بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور اس فرض کی، اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ یہ سرگرم عمل ہمارے پیر و مرشد، ان کے سرگرمی پوری زندگی حیات ہمارے سامنے ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں۔ افتخاری سلسلے کی نسبت سے سید محمد افتخار علی شاہ قبلہ کی نویرے اور ہماری نصیب ہیں کہ آج ہم ان کو اپنے بیچ میں پا رہے ہیں، اور ان کے فیض سے ہم اب سب فیضیاب ہونے والے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ ہماری نصیب ہے۔ آج کے نمازی بار بار نہیں آتے، بتائیے اس مقام پر، اس جگہ ہم میں سے بتائیے کہ اس سے پہلے کبھی، میرے 75 سال ہو گئے، کبھی ہم ایسی صحبت میں نہیں بیٹھے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کیا قیمت ادا کریں گے، یہ سب احسان کا بدلہ کہاں سے دیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ وارد کر رہا ہے۔ حضرت قبلہ نے بولے، کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو معلوم، ہم سب گواہ ہیں، جتنے بیٹھے سب گواہ ہیں، کیا کس بات کے گواہ ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور چونکہ آپ مقرب بندے تھے تو آپ کے جتنے چاہنے والے جن کو انہوں نے دامن میں سمیٹا وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے بندے اللہ کو چاہنے والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اور یہ بھی اللہ کے مقرب بن جائیں۔ یہ میرے پیر و مرشد کی چاہت، کیونکہ وہ کامل ہے، وہ اپنے مقام پہ، تو وہ ان کی چاہت ہی ہے، حدیث قدسی ہے، وہ ساری محنت ہم پر، اور کیسی کیسی راستوں سے گزر کر، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر کر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، تاکہ دیکھو میں اس راستے سے، ان کٹھنائیوں سے گزر کر بھی، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے میں ثابت قدم رہا، تم بھی اس راستے پر ثابت قدم رہا۔ تو تین باتیں، ایک یہ کہ ایک نقشہ جو یہاں بیٹھا ہے، ان کے چاہنے والوں کا ایک انداز ہے، زندگی میں پہلی بار ہم یہاں سب جمع ہیں، اور بہت ہی تکلیف سے، دور دور سے تکلیفیں اٹھا کے پہنچے ہیں، اور آج میرے پیر و مرشد ہمارے بیچ میں ہیں، وہ سارے بزرگاں بیچ میں ہیں، ایک نظارہ ہے، خوشی کی انتہا ہے، دیکھنا نہیں آ رہا وہ الگ بات ہے، جس کو دیکھنا آ رہا وہ سب سمجھ رہے کہ میرے پیر و مرشد کیسی خوشی منا رہے۔ ارے ایک سیدھا سا بات ہے، قبرستان میں اگر کسی سے درود شریف کا ہدیہ پہنچ رہا، خوش وہ ان کے ثواب کے خاطر تو انتظار کر کے اس سے استقبال کرتے کہ میرے فلانے بچے نے یہ میرے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے میرے عذاب کو کم کر دے گا، میرے درجات میں بلندی کر دے گا۔ میرے بزرگ تو کیا ایک نقشہ یہ دکھ رہا، ایک خواب کی تعبیر یہ ہے، دوسرے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ میرے برسوں پہلے حضرت قبلہ نے، ہمارے حضرت قبلہ سید انوار اللہ حسینی قبلہ نے اپنے بستان تصوف پہ خود بیان کیا ہے کہ کسی زمانے میں 50 سال پہلے حضرت قبلہ اسی افتخاری کانفرنس میں وہاں بلائے گئے تھے، دعوت دی گئی تھی حیدرآباد میں، وہاں پر بہترین قسم کا آپ نے بیان دیا تھا، اور آپ نے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کے صدقے وہ بات ہم تک پہنچ رہی، وہ بستان تصوف سے، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔
تو وہ مقصد ایک اور تھا حضرت قبلہ کا کہ ایک بار ویسی ہی کانفرنس پھر سے منعقد ہو جائے اور ایک نظارہ میرے اسی سلسلے کے یہ بزرگ یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ بزرگوں نے جس سلسلے سے ہمارے حضرت قبلہ کو یہاں روانہ کیا تھا وہ اپنا کام کر کے یہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے جیسے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یہاں سب کو تیار کر کے روانہ کر کے اور یہاں ثابت قدمی کے ساتھ بٹھا دیا۔ بے شک وہ خواب سچ ہوا۔ یہ دو خواب جس کی تعبیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو خواب کی تعبیر ہو جائے وہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تیسرا خواب بڑا اہم خواب ہے۔ دیکھیے بڑی بات سمجھنے کی بات ہے، اگر یہ کانفرنس منعقد کرنا اگر حضرت قبلہ خود چاہتے تو خود بھی کر سکتے تھے، مگر ایک مقام بتانا تھا۔ ایک خواب یہ بھی تھا کہ میرے بعد میرے اس سلسلے کو چلانے والا کوئی ایسا مل جائے جو میں نے جس طرح سے تکلیفیں اٹھا کر اور جیسے تکلیفیں اٹھا کر اور جیسی محبت سے جس حساب سے میں اس حادثے کو لے کر اور یہ اپنے ہم سفر کو سب کو ساتھ لے کر چلا، ایسا کوئی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد یہ کانفرنس کا انعقاد ہو جائے۔ اس کے بعد ہم یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے آج کے سجاد نشین حضرت ڈاکٹر شاہ ذاکر حمید کی صورت میں ہمارے سامنے اس کانفرنس کی وہ جو حضرت قبلہ کبھی بولتے تھے کہ ویسی کانفرنس پھر سے ہونا چاہیے، حضرت قبلہ نے ہمارے سجاد نشین کے ہاتھوں سے اس کانفرنس کی آج ابتدا کر کے اور اس کا اہتمام کر کے ہم کو بتا دیا کہ یہ بھی کام پورا ہوا اور آج ایک نقشہ ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے سب سے بڑا ایک کرشمہ ہمارے حضرت قبلہ کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے حضرت قبلہ کی ہر بات پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی، یہ ہمارے کو ان کے صدقے میں دیکھنے کو مل رہا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا تصوف کی ضرورت ہم کو کہاں سے شروع ہو رہی اس کے تعلق سے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مختصر سے اس میں ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت شریف ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرانے کے لیے سارے علماء وغیرہ سب ملا کر ہم کو ڈرانا سکھا دیے اور اللہ سے محبت کرنا بھی سکھا دیے، مگر ہماری کسر باقی ہے، ہمارے ظاہر کو سنوار دیا انہوں نے، میرے باطن پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان رہا ہوں میں، مگر سارے برے کام سے بھی گزر جا رہا ہوں کیونکہ وہ حاضر ناظر کہیں نظر ہی نہیں آ رہا میرے کو۔ اگر وہ کہیں نظر آ جاتا ڈر کے بھاگ جاتا، مگر وہ تو میں جو فلانی گلی میں جا رہا ہوں کوئی نظر نہیں آ رہا تو گھس کے وہ برے کام بھی کر لے رہا ہوں، اور اتفاق سے میرے چاہنے والا کہیں نظر آ گیا، دیکھا یہ میرے محلے کا ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، اور جانے تجھے اور کوئی دشمنی ہے تب بھی میں گلی میں سے بچ کے نکل کے بھاگ جاؤں گا کہ یہ جا کے میری بدنامی نہ کر دی۔ دیکھنے والا کوئی اگر نصیب ہو جائے تو میں وہ برائی سے بچ جاتا ہوں، لیکن جب یہ ظاہری علوم سے ہم آراستہ ہو کر اس میدان میں عمل کے لیے جب آگے بڑھتے، نکل تو گئے ہم عمل کرنے کے لیے، لیکن اب ڈرانے والا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اب یہاں سے ڈرنے کے بعد اگر ڈر بھی گئے اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے تو بات ابھی بھی ادھوری ہے۔ ڈر کے ہم اچھا عمل کر لیں گے، جنت کے حقدار ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ جنت تو مل گئی، وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اب یہ جہاد کرنے کا یہ اعمال ہے، تینوں مرتبہ تینوں عمل پہ ہماری نظر کرنا ہے اور اسی کو ہم اپنی عملی زندگی میں ڈالنا ہے، وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے اور جہاد بھی کرنا ہے۔ کہاں جہاد ہو رہا ہے؟ وسیلہ تلاش کر لیا آپ نے، وسیلے کا کام کیا ہے؟ تو آگے کی بات جو پوری ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے وہ بات؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ میرے پیر و مرشد جو میرا وسیلہ ہے وہ مجھے بتا رہے کہ جہاد بیٹے کیا ہے؟ یہ جہاد کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہاد اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کو اعلان کر رہے ہیں نا جہاد کا وہ جہاد اصغر ہے۔ تم آواز آزادی جانو دے دو، اپنی جانیں دے دو، اپنے بچوں کو قربان کر دو، لیکن وہ بھی ایک جہاد ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے بڑا ایک جہاد تمہارا انتظار کر رہا، رجعنا الی جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، لوٹ پڑو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔
तो साहब इकराम ने फरमाया ये छोटा जहाज ये अगर है तो बड़ा जहाज कौन सा हुआ? तो आपने दिया क्या फरमाया कि अपने नफ्स अम्मारा से जो जंग का मामला है ये जहाज अकबर है। कौन बताएगा हमको ये जहाज अकबर का? इससे जंग करना कौन सिखाएगा? इस सिवाय मेरे पीर और मुर्शिद के। या हमको तसव्वुफ की जरूरत है, या हमको सूफियों की जरूरत है, या हमको अल्लाह वालों की जरूरत है। वो हमारी मदद करने वाले हैं। हमको इस रास्ते से नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील करने का मेरे पीर और मुर्शिद के सेहरा उनके सर बताया है। मेरे को यहाँ से निकालेंगे और अपने अल्लाह ताला के चहीते बंदों में शुमार करा देंगे और अल्लाह ताला की जन्नत, अल्लाह ताला की रज़ामंदी की जन्नत, उसमें मेरा दाखिला करा देंगे। ये मेरे पीर और मुर्शिद जो मुझे इसी रास्ते से, ये तसव्वुफ के रास्ते से मुझे मिल रहा है। इसलिए आज जो हमारे पास में मुख्तलिफ सूरतों में हमको बिगाड़ने की तकलीफ पैदा, अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास ऐसे एहतमाम किए। ये बुजुर्गों की लाइन लगी है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे को इनके हवाले कर दिया गया। हमारा सिर्फ इतना काम है, पहले अपने आप को हमने अपने पीर के हवाले करे थे, आज हमारा काम है हम अपने आप को सच्चा। तो ऐसी सरजमीन पाक से निस्बत रखने वाली शख्सियत, बावकार जिम्मेदारी की शख्सियत जो अपने आप में एक अंजुमन है, ऐसी शख्सियत का हम यहाँ पर दीदार और उनकी आवाज़ का दीदार हम यहाँ करने जा रहे हैं। ऐसी बावकार शख्सियत हज़रत इमरान अली शाह साहब इफ्तिखारी किबला से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तालीमात से हमें नवाजे, जो हमारे पीर मुर्शद की सरजमीन से तशरीफ़ लाए, कलम शरीफ से तशरीफ़ लाए। मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि वो आए और तालीमात से हमें नवाजे। एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बियदिही कुल्लि शैइन मालूम लक। आज की ये बारौक़त महफिल, ये अजीमुश्शान जलसा, ये सिराजुस सालिकीन, बुरहानुल वासिलीन, सुल्तानुल आरिफीन, शेखुल मशाइख, मुर्शदी व मौलाई आका हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ का सदका है। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका सदका है, ये उनकी अता है कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ आकर जमा हो गए और हमारे दरमियान हमारे जद्द आला हज़रत सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी अलमदनी कादरी चिश्ती इफ्तिखारी मुद्दसिल्लुल आली जैसी हस्ती मौजूद है। इनके सामने अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो ये ऐसा है जैसा सूरज को कंदील दिखाना है, लेकिन इन्हीं के सदके तुफैल में जो हुजूर पीर मुर्शिद से कुछ हमें हासिल हुआ है वो आपके गोश गुजार करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो जलसा है ये हुजूर पीर मुर्शिद की तमन्ना रही, जैसे हज़रत यूसुफ अली शाह साहब ने फरमाए, और इस वक्त भी मेरे पीर मुर्शिद यहाँ पर मौजूद है। वो जिंदा है वल्ला, वो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, जले खाक हो जाए जल जाने वाले। ये सदका है हुजूर पीर मुर्शिद का कि नाचीज बोलने वाला है और आप सब माशाअल्लाह से सुन रहे हैं। ये आपका बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। और हमारे सिलसिलों के बुजुर्गों ने काफ़ी बेहतरीन तालीमात तसव्वुफ के ताल्लुक़ से हमें दे दी, और हुजूर पीर मुर्शिद की ज़ात गिरामी ये ऐसी आला ज़ात है कि मैं उनके औसाफ को क्या बयान करूँ, मैं उनके मकाम को क्या बयान करूँ। अरे अर्श पे तू, फर्श पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहां है तू। अरे मेरे पीर मुर्शिद तो हर जगह मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हमें तालीम देता हुआ और पाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद है, अरे हर पीर भाई में मौजूद है, सज्जादों में मौजूद है, खुलफा में मौजूद है। ये तो इतना बुलंद मुकाम मेरे पीर का हो गया कि बाद विसाल के आलम में बरज़ख में आप मौजूद है। इधर भी तसर्रुफ फरमा रहे हैं और उधर भी तसर्रुफ फरमा रहे हैं। ये जितनी चीजें हुजूर पीर मुर्शिद अपनी जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर टल जाया करती थी, आज हम देख रहे हैं कि वह सब हो रही है बाकायदगी के साथ, एक के बाद सभी बातें होती जा रही है। इससे साबित हो गया है कि मेरे पीर मुर्शिद फरमा रहे हैं कि पहले मैं मांग के दिया करता था, अब अल्लाह के खजाने पे बैठा हूं, जिसे जो मांगना है मांग ले, सरकार बैठे हैं।
ہماری ہر خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. ہماری خواہش کیا ہے؟ وہی جو ہمارے حضور پیر و مرشد کی خواہش ہے, وہی خواہشات کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. اور ماشاءاللہ سے سبھی تعلیمات اچھی دہرائے. اور آج کا جو موضوع ہے تصوف کی اہمیت, یہ بڑی قیمتی شے ہے اور آج مسلمان اس سے کافی دور ہے. تصوف بولے تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیا بات ہے, یہ کیا چیز ہے, انہیں معلوم ہی نہیں تصوف. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بھی کم علمی کی بات ہے. تو ایسا تو صحابہ کے زمانے میں کوئی مولوی بھی نہیں تھے, کوئی ملا بھی نہیں تھے. جی اس زمانے میں تو سب میں بڑی عظمت اور وقار کی بات یہ تھی کہ ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. اسی لیے کسی نہ عالم کہا جاتا ہے اور نہ کسی صوفی کہا جاتا ہے, بلکہ جس کسی کو کہا جاتا ہے تو صحابی رسول کہا جاتا ہے. بے شک وہ بلند مقام, جو بڑے سے بڑا قطب, بڑے سے بڑا ولی, غوث, ابدال, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی صحابی کے برابر ہوں, معاذ اللہ. بلکہ ہر کوئی ان کو اپنے آپ میں, یعنی اپنے آپ کو ان کے قدموں کی دھول جانتا ہے اور اسی میں اپنی عزت اور آبرو سمجھتا ہے. وہ مقام صحابہ کا تھا. تابعین, تبع تابعین کے دور میں یہ چیز کھلتی چلی گئی. اور پہلے تو ایسا ہوا کہ لوگ, جو نیک تر لوگ ہوتے تھے, ان کو زہاد اور عباد یعنی زاہد و عابد کے نام سے یاد کرنے لگے. تابعین کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا. پھر اس میں بھی کئی لوگ, ہر کوئی کہنے لگے کہ ہر قبیلے والے ہمارے اندر زاہد و عابد موجود ہے. اس لیے صوفیاء اکرام نے باقاعدہ ایک جماعت تشکیل کر لی. عجیب, مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ مدارس میں مباحث سکھائے جاتے ہیں, اشکال سکھایا جاتا ہے, نحو سکھایا جاتا ہے, صرف سکھایا جاتا ہے. اور جو اس کی اصل ہے, اس کا باطن ہے, جو عشق ہے, جو جذبہ ہے, وہ خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے. علم وہاں دیا جاتا ہے اور عمل کرنا یہاں سکھایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں, جو دونوں جزو لازم ہیں, اور یہ اولیاء اللہ خاصان خدا میں ہر دم موجود رہی ہے اور قیامت تک موجود رہیں گی. ابو الخیر ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ابو علی سینا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے, حاضر ہوئے. شرف حاضر ان کو ہوا. کافی دیر تک بیٹھے رہے اور قدم بوسی کر کے چلے گئے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت نے فرمائے کہ مکارم اخلاق ندارت, ان کے اندر مکارم اخلاق نہیں ہے. یہ کہ بات اڑتی ہوئی ابو علی سینا تک چلے گئی. آپ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں نے 3 کتابیں مکارم اخلاق کے تعلق سے خود لکھا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نے کب یہ کہا کہ مکارم اخلاق ندانت, کیا آپ مکارم اخلاق جانتے نہیں ہیں؟ بلکہ میں نے یہ کہا کہ مکارم اخلاق آپ کے اندر موجود نہیں ہے. علماء مکارم اخلاق کے جاننے والے ہیں اور اولیاء اللہ خاصان خدا مکارم اخلاق کے عامل ہوتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں عالم وہی ہے جو معنوی علم کے ساتھ معنوی عمل بھی رکھتا ہے. یہ اولیاء اللہ خاصان خدا, یہ اپنے آپ کو کبھی انہوں نے کسی سے ہٹ کے نہیں جتایا. یہ لوگوں نے ان کو ایک الگ مقام پہ رکھ دیا اور الگ طریقے سے دیکھتے ہیں, الگ باتیں کرتے ہیں, ان کے علم کو جدا سمجھتے ہیں. یہ کم علمی کی نشانی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے پیا ہوں. ایک پیالہ وہ جو میں نے آپ میں تقسیم کر دیا شریعت کا علم, اور دوسرا پیالہ وہ جو میں اگر آپ پر ظاہر کر دوں تو میرے حلقوم کو کاٹ دیا جائے. وہ کیا تھا؟ وہ علم سینہ ہے, وہی علم باطن ہے جو خاصان خدا اولیاء اللہ میں سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے. بات ہے اس میں خدا کے راہ کی, معنوی دعوت رسول اللہ کی. سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہے, خاص گاہ سینہ بسینہ پائے ہے. تو یہ تصوف کا جو علم ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے دونوں عالم کو حسین کر دیتا ہے. اس کی ضرورت تو ہر دور میں رہی. آدم علیہ السلام کے زمانے تک میں بھی تھی اور ایدم کے زمانے تک رہنے والی ہے, لیکن آج کے دور میں اس کی انتہائی اشد ضرور ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سے واقف بھی نہیں ہیں. یہ کون سا علم ہے؟ یہ کیا سکھاتا ہے؟ ارے یہ وہ علم ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو ننگوں کو کپڑے پہنانا سکھاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا سکھاتا ہے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات شاہد ہے, کتابیں بھری پڑی ہے. ایک ایک واقعے سے سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کون سا جذبہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ہر حالت میں ترجیح دیتے تھے. کتابیں بھری ہے. 1-2 واقعات بولیں گے.
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا. کسی نے رحم کھا کر ان کو ایک سالن پیش کر دیا. بھوک سے حالت غیر ہو رہی تھی, کھا لینا چاہیے تھا, لیکن خیال آیا کہ میرا جو بھائی پڑوس میں رہتا ہے وہ 4 دن کے فاقے سے ہے. اپنے آپ پر اس کو ترجیح دے دی اور وہ سالن کا کٹورا اس کے یہاں بھیج دیا. اور وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ آرتی کے ساتھ کھا لیے, ارے بلکہ انہوں نے اپنے کسی اور بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے دی اور ان کے پاس بھیج دیا. یقین جانیے کہ 7 گھر ہوتا ہوا وہ سالن کا پیالہ پھر پہلے صحابی رسول تک آ گیا. تو کیا بات تھی وہ؟ جی آج ہم جب ایک برتن میں کھانے کو بیٹھتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہمارے کو اپنے سامنے والے سے کتنی محبت ہے. یہ ہماری حالت ہے اور یہ ان کی حالت تھی. جی کھانے کی بات تو چھوڑ دیو, میدان جنگ میں جبکہ زخمی تڑپ رہے ہیں اور شہادت قریب ہے اور پیاس سے بلک رہے ہیں, ایک بچی ان زخمیوں کو پانی پلا رہی ہے, پانی پلا رہی ہے. دیکھا کہ ایک زخمی صحابی پانی پانی کہہ رہے ہیں, وہ بھاگتی بھی ان کی طرف دوڑی اور ان کو پانی پلانا چاہا. اب پانی پلانا ہی چاہ رہی تھی کہ بازو سے کسی نے آہ کہہ دیا. وہ جن کو پانی کی پیاس سے بات کرنے بھی نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ایسا کیا اشارہ, یعنی مجھے نہیں, وہ جہاں سے آواز آئی پہلے ان کو پلا دو. کیا بات ہے, کیا جذبہ تھا. اجی جا کنی کا تو وہ عالم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہو تو آس پاس والے سب کو قتل کر دے. وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سی محبت تھی, وہ کیا پلا دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرتے وقت بھی اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں. وہ بچی وہاں سے وہ آہ کرنے والے کی طرف گئی. جب وہاں گئی تو کسی تیسرے نے پانی پکارا, انہوں نے بھی منع کر دیا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ. اور جب وہاں گئے تو چوتھے کی طرف اشارہ کر دیا گیا. چوتھے شخص کے پاس, چوتھے صحابی کے پاس جب وہ بچی گئی تو وہ شہید ہو چکے تھے. لوٹ کے تیسرے کے پاس آئی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. دوسرے صحابی کے پاس آئی تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اور جب پھر پہلے کے پاس آئی تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے. انا للہ. یعنی کہ ایسا جذبہ, ایسی محبت, ایسا اتحاد, ایسا اتفاق کہاں سے آیا؟ اجی یہی وہ تصوف ہے, وہ جو اتحاد سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے, اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا سکھاتا ہے. یہ خاصان خدا کا خاصہ ہے, اولیاء اللہ کی شان ہے. ایک واقعہ بیان کرتے چلوں کہ ایک بادشاہ نے عامت المسلمین میں اولیاء اللہ کیا ہے, ان کے گن کیا ہے, ان کے صفات کیا ہے, یہ بتانے کے لیے ایک دعوت کی. اس سے پہلے میں جیسے کہ ابھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آیا تو ان کے تعلق سے کہتا چلوں کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل تھے. آپ جامع نظامیہ بغداد میں مدرس تھے, معلم تھے, لیکن جب آپ کو راہ سلوک شوق ہو گیا تو مدرس, وہ معلم اپنے مدرسے سے انہوں نے استعفیٰ دے کر راہ سلوک کو طے کیا. اور آپ خود لکھتے ہیں کہ صوفیاء اکرام اللہ کے راستے پہ سب میں بہتر چلنے والے ہیں. ان کی سیرت سب سے اچھی, ان کا راستہ سب سے سیدھا, ان کے اخلاق سب سے بہترین. بلکہ اگر ساری دنیا کے دانشور اور ساری دنیا کے فلسفی اور ساری دنیا کے علماء اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے فلسفے کے ذریعے سے, اپنے دانش کے ذریعے سے ان کے اخلاق میں کچھ بہتری کرنا چاہے, اس سے بہتر چیز انہیں سمجھانا چاہے تو وہ نہیں دے سکتے, وہ تبدیلی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ وصف خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سوا کوئی ایسی شے نہیں ہے جو روشنی ہمیں عطا کر سکے. بے شک. یہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے. ایک اور واقعہ اس کے ضمن میں یاد آ گیا کہ مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس چل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھے کہ حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے اور تمام لوگ اس میں جمع ہے اور حدیث شریف سے استفادہ کر رہے ہیں, اور ایک خوبصورت نوجوان مسجد کے کونے میں تنہا بیٹھا ہے. آپ کو خیال ہوا کہ کیوں نہ میں اس کو یہاں لا کر بٹھا دوں, کیونکہ ان کا کام ہی ہے بھٹکوں کو راستہ دکھانا. تو آپ اس نوجوان کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تو یہاں بیٹھا کیوں محروم ہو رہا ہے؟ اس نوجوان نے اپنے چہرے کو, اپنے رخ انور کو اٹھایا اور ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے خضر, وہ کتاب سے لے رہے ہیں, میں کتاب والے سے لے رہا ہوں.
وہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ کیا نہیں جانتا ہوگا، ایسی ذات گرامی۔ یعنی علم تصوف کی کیا ضرورت ہے، یہ محبت اخوت ہمارے اندر کیسا پیدا ہو گئی، یہ بادشاہ نے دکھانے کے لیے ایک دعوت رکھا، عامت المسلمین کو بھی مدعو کیا اور اولیاء اللہ خاصان خدا کو بھی مدعو کر دیا، اور دسترخوان بچھا دیے گئے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ بٹھایا گیا اور سامنے بہترین لذیذ کھانے چن دیے گئے، اور اب بس شروع کرنا تھا کہ اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کیا کہا؟ ٹھہر جاؤ۔ کیوں؟ بولے اب یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، ان کے ہاتھ کو سیدھا کر کے ایک لکڑی باندھ دو، ایسا سیدھا کر کے یہاں سے یہاں تک لکڑی باندھ دی گئی اور کہا کہ کھاؤ۔ اب کیسا کھائیں گے؟ یہ جو ہاتھ ہے اس پہ اگر سیدھی طرح لکڑی باندھ دی جائے تو کیسا کھائیں گے صاحب؟ ہاتھ بینڈ ہی نہیں ہوں گا، آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ تمام لوگ حیرت میں رہ گئے کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کر دیا۔ سب ایک دوسرے کی صورت تکتے رہے، جو وقت دیا گیا تھا دعوت کا وہ ختم ہو چلا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے عامت المسلمین کھانے آئے تھے سب بھوکے رہ گئے، اور جتنے اولیاء اللہ تھے سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ارے ہم تو نہیں کھا سکے، انہوں نے کیسا کھا لیے؟ کیا کرامت کا ظہور ہو گیا اور کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا، یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو آپ کھانے کے لیے آئے تھے اور وہ کھلانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ دیکھا ہم کھا نہیں سکتے لیکن اپنے بھائی کو کھلا تو سکتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے سامنے والے کو کھلایا اور سب ایک دوسرے کو کھلاتے رہے اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ کھانے نہیں آتے بلکہ کھلانے آتے ہیں۔ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار کی شان ہے، یہ اولیاء اللہ کے جو صفات ہے یہ سرکار کے صفات ہے۔ یہ بارہا ہم بات جانتے ہیں کہ جو سمجھ سرکار کی سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، خاص کا سینہ پسینہ پائے ہیں، یہ تو سمجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں منتقل ہو کر تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام میں چلی آ رہی ہے، میرے پیر و مرشد تک آ گئی، ہمارے بزرگوں تک آ گئی اور قیامت تک رہیں گی۔ جس کسی کو اپنے دونوں جہان کو آباد کرنا ہے تو یہاں پر آ کر جھکنا پڑے گا، اس سمجھ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو محبت اخوت ہے اس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ دیکھو آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن بھائی، ایک سب ہر کوئی کی ہر کسی سے ناراض ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ جتنی امیدیں مجھے میرے بھائی سے ہے، مجھے میرے باپ سے ہے، مجھے میری ماں سے ہے، مجھے رشتہ داروں سے ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوتا نتیجے میں؟ میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر یہی کر رہا ہے کہ جس سے فائدہ پہنچتا ہے اس کو چاہتا ہے اور جس سے فائدہ نہیں پہنچتا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اجی حضور پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیل کی طرح سایہ مت ڈھونڈو بلکہ سایہ دار درخت بن جاؤ تاکہ کہیں بیل تمہارے سایے میں آرام کر سکے۔ فقیر کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں فاقہ ہوتا ہے اور سب کا داتا ہوتا ہے۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، کھانے والے مت بنو، کھلانے والے بنو، سبحان اللہ، احسان اٹھانے والے مت بنو، احسان کرنے والے بنو۔ اجی یہ حال اپنے اوپر جاری تو کر کے دیکھ لو، ایسے لوگ آپ کے گرد جمع۔ حضور پیر و مرشد نے ایک مرتبہ ناچیز سے فرمایا کہ میں بھیونڈی میں جب تیل بھیجا کرتا تھا تو ایک بہت بڑے مقرر صاحب تھے، ماشاءاللہ سے ایسا بیان کرتے تھے کہ میں بھی سنتا دنگ رہ جاتا تھا کہ کیا بات ہے۔ لیکن حال یہ ہوتا تھا کہ میں آتا تھا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہ آتے تھے تو لوگ جمع نہیں ہوتے تھے، مجھے بولنا پڑتا تھا کہ صاحب کا بیان سنو۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اجیت منگتے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ منگتے داتا کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ جہاں دینے والا ہوتا ہے وہاں مانگنے والے جمع ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو یعنی اللہ کی صفات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھٹکوں کو راستہ دکھلانا، دکھیوں کے دکھ سہنا، یعنی ان کو سہارا بننا، ان کی غم گساری کرنا، یہ سب اللہ کی صفت ہے، رسول کی ادا ہے۔ یہ جب تمہارے اندر آ جائیں گی اللہ رسول کے کام کو تم کرنے لگ جاؤ گے، یقین جانو اللہ رسول تمہارے کسی کام کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہم کو بننا ہے۔
سرکار کی حد ادا پہ ہم کو عمل کرنا ہے. محبت، اتحاد، اتفاق ہم سب میں اپنے آپس میں پیدا کرنا ہے. اپنے بزرگوں کی عزت کرنا ہے. آج ہماری سب میں بڑی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر شخص، کسی سے بھی آپ مخاطب ہو جاؤ تو وہ زمانے کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس محلے میں رہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا محلہ اچھا نہیں ہے، وہاں سب بے نمازی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے ایمانی چھائی ہوئی ہے اور برے حالات ہے. مسلمانوں کے حالات ابتر ہے. کسی کو دین کی فکر نہیں ہے. تو یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ سب کو کہتا ہے اور اچھا خود کو نہیں، یعنی اچھا نہیں کہتا وہ میں ہوں. جب سب برے ہو گئے تو اچھا کون رہا؟ تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. یعنی آج یہ عالم ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا، یعنی عامت المسلمین میں سے ہو، عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، حافظ ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور برا سارے زمانے کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ افتخاری کانفرنس جن کے نام نامی سے موسوم کی گئی، آپ فرماتے ہیں کہ وطن میں دیکھا اپنے من میں بغور حشد دا ہزار عالم. ہر ایک عالم میں تجھ کو دیکھا، سب ہے اچھے خراب تو ہے. ارے وہ حضرت وطن رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ محترم المقام، وہ بلند پائے کے بزرگ جو اپنے اندر 18,000 عالم گھوم سکتے ہیں، کیا مقام آپ کا ہوگا؟ آپ فرما رہے میں نے 18,000 عالم دیکھا، میں نے تو ابھی ایک عالم بھی نہیں دیکھا. جو 18,000 عالم گھوم کے آئے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک عالم میں تجھ کو دیکھا، سب ہے اچھے خراب تو ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. حضور پیر و مرشد بھی فرماتے تھے کہ تعصب چھوڑ نادا دہر کے آئینہ خانے میں، یہ سب تصویریں ہیں تیری جن کو برا سمجھا ہے تو نے. یعنی یہ باتیں سب حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے. ہمارے بزرگان دین جو یہاں پر موجود ہے، جو علم کے سمندر ہے، آپ کو مدلل بیان دیں گے. ناچیز ایک چھوٹی سی حقیر سی ادنا سی کوشش کر رہا ہے کہ تصوف کی اہمیت ہمارے اندر آ جائے، بزرگوں کی عظمت ہمارے اندر آ جائے، آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت ہمارے اندر آ جائے، ہم اپنے آپ سے سب کو اچھا دیکھنے والے بن جائیں، ہمیں ہر کوئی اچھا نظر آئے، برا کوئی نہ نظر آئے. اجی صاحب، حضور پیر و مرشد بڑی آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ دنیا کو سنوارنے میں، دنیا کو سدھارنے میں کیوں لگے؟ ہر شخص نے اگر صرف اپنے آپ کو سدھار لیا تو ساری دنیا خود سدھر جائیں گے. دنیا کو سدھارنے کی کوشش مت کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی کا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ حضور پیر و مرشد کی تعلیمات رہی. ساری زندگی حضور پیر و مرشد نے یہ ہمیں کئی نسخے دیے، کئی بڑی بڑی باتیں حضور پیر و مرشد نے چھوٹے چھوٹے جملے میں بیان کر دی. علم عرفان کی، تصوف کی بڑی بڑی باتیں حضور پیر و مرشد نے ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھا دی. آپ نے کچھ دو مثال دے کے میں اپنا بیان ختم کر دوں گا کہ حضور پیر و مرشد نے ایک اولیاء اللہ کے ناقص ہونا اور کامل ہونا، اس کے لیے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے کہ کامل اولیاء اللہ کے صفات کیا ہوتے ہیں اور ناقص اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، ان کے گروہ کیا ہوتے ہیں، کون یعنی کس گروہ میں ہے، کون ابدال ہے، کون قطب ہے، کون ولی ہے، کون غوث ہے، اور یہ ساری تفصیلات وہاں لکھی ہوئی ہے کتابوں میں. لیکن حضور پیر و مرشد پہ قربان جائیے، ایک عام زندگی سے کی مثال سے میرے جیسے جاہل کو بھی سمجھا دیے کہ ناقص اور کامل کی پہچان کیا ہے. آپ نے بولے دیکھیے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ جاتے ہیں ہنر مندوں سے بے ہنر پہلے. بات کو سمجھنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بس میں اگر ناقص ولی اللہ چڑھ جائے، جو کہ ناقص ہو وہ تو ولی اللہ ہے، میں تو گنہگار ہوں. ایک ہم سمجھنے کے لیے حضور پیر و مرشد کے علم کا اظہار کر رہا ہوں. پوری زندگی کبھی آپ نے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمیں آسانی سے دیہاتی مثالوں سے، آسان مثالوں سے سمجھاتے رہے. آپ نے فرمایا کہ ناقص جب کسی بس میں چڑھ جائے گا تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ مجھے سیٹ چاہیے بیٹھنے کے لیے، بھی بس تو بھری پڑی ہے. وہ کہیں گا کہ مجھے سیٹ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو اٹھا دیں گا اور وہ وہاں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ ولی اللہ ہے. اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا. اب کامل بھی بس پہ چڑھ گئے اور بس کھچاکچ بھری ہوئی ہے، دھکے لگ رہے ہیں، اور یہ جو کامل ہے یہ دھکے کھاتے بھی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، رب کی مرضی کے مقابلے میں ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے. یہ حضور پیر و مرشد کی شان گرامی ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کبھی آپ نے اپنی مرضی پیش نہیں کی، اللہ کی مرضی میں ہی خوش رہے، اللہ کی مرضی میں ہمیشہ خوش و کرم رہے، اور ہم کو بھی یہی تعلیمات دیتے رہے کہ ہمیشہ اللہ کی مرضی میں خوش رہو. اور ایک بات بول کے ختم کر دیتا ہوں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
یہ آج کے لیے تو آپ سب تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ حضور پیر و مرشد نے فرمایا کہ فیض پانا ہے تو فیض پہنچاؤ۔ بڑی باتیں نہیں، ایک چھوٹی سی بات، حضور پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہمیشہ دوسروں کو چیک کرتے نہیں پھرنا، کون نماز پڑھ رہا کہ نہیں، کوئی روزہ رکھ رہا کہ نہیں، انہوں فجر میں دکھے تھے کہ نہیں، انہوں عشاء میں جماعت میں تھے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ کہیں بھی موجود ہو اپنے آپ پر غور کرنا، اپنے آپ میں دیکھنا کہ یہ جو بڑا مجمع ہے، کیا میں ان سب سے اپنے آپ کو بہتر پاتا ہوں یا یہ سب مجھے اپنے آپ سے بہتر نظر آ رہے ہیں؟ زیادہ بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہولڈر کے سوراخ میں یعنی پین کے سوراخ میں یوں ٹیسٹر لگا دیے تو معلوم پڑ جاتا کرنٹ ہے یا نہیں ہے، انگلی ڈالنا نہیں، یہ تو نقصان ہو جائے گا، ٹیسٹر ڈالیے۔ حضور پیر و مرشد کیا بولے؟ دیکھو اپنے آپ میں کہ یہ جو بھرا پڑا مجمع ہے، یہ سارے مجمع میں میں خود کو کیا پاتا ہوں، اگر سب سے بہتر پاتا ہوں تو توبہ کر لے کہ تو شیطان ہو گیا ہے، اور اگر یہ سب مجھے اپنے سے اچھے نظر آ رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کر کہ تو تیرے پیر کی تعلیم پہ ہے، ان کے نقش قدم پہ تیرا سر ہے۔ ہم سب خدا سے دعا ہوں کہ حضور پیر و مرشد کی تعلیمات اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اور ان کا ہم کو عامل بنا دے، اور تصوف کے جو بانی ہیں یہ ہمارے بزرگ حضرت سید محمد افتخار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ ان کے جو نبیرے ہمارے درمیان موجود ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہم سب کو خوب دین ایمان کی قوت عطا فرمائے، ہم سب کو تصوف کا عامل بنا دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور آگ کے حساب سے ہم سب کو بچا لے۔ حضور پیر و مرشد کی محبت کا صدقہ ہم سب کو عطا کر، ان کی آل اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما، ان کی اتباع میں دین کا کام یوں ہی ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی بھی انہی کے قدموں میں عطا فرما، موت بھی انہی کے قدموں میں عطا فرما، تاعمر ان بزرگوں سے ہمیں جوڑا رکھ۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے لیے اچھا ہے مالک و مولا وہ کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ گھڑی آ گئی جس کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے سجادہ نشین ایک بزرگ ہمارے یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت اسماعیل علی شاہ صاحب، وہ بھی تھوڑی دیر جو حضور پیر و مرشد سے انہیں تعلیمات عطا ہوئی ہے اس میں سے کچھ پیش کریں گے۔ تمامی حضرات ان کی سماعت فرمائیں، اور ان کے بعد ہمارے پیر طریقت حضرت ڈاکٹر شاہ ذاکر حمید قادری چشتی بندہ نواز افتخاری مدظ العالی یہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ سبھی حضرات اطمینان کے ساتھ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور آپ کو سماعت فرمائیں۔ آئیے حضرت اسماعیل علی شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کے ضرورت کے اندر بڑھنے شرف عطا فرمایا، اور افتخاری کانفرنس کے اندر شرکت ہو کر کے اللہ ان کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کی طرف غور کیجئے، یہ جو فضا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو فضا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ افتخاریہ یونیورسٹی ہی کا فیض ہے، یہ افتخاریہ یونیورسٹی ہی کا فیض ہے۔ تو افتخاریہ یونیورسٹی کی تربیت کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد میں ایک دو چار چند باتیں مثالیں دے کر کے بات کرنے کے میں اپنے رخصت ہو جاؤں گا۔ حیدرآباد کے اندر افتخاریہ یونیورسٹی کے ایک بزرگ ہے، ان کا تربیت دینے کا طریقہ سمجھو، مرشد کو والد سمجھو، مرید کو بچہ سمجھو، اور بھلے کہ مرید 70 برس کا اور مرشد بھی 70 برس کے ہو، اس کو مت دیکھو، مرشد کی جو سمجھ ہوتی ہے نا والد کے برابر ہوتی ہے، اور مرید کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بچے کے برابر ہوتی ہے۔ تو وہ بات، یہ باتیں ہمارے کو حاصل کیسے ہوتی ہے، اس بچے کے تربیت کے اندر سے ہم کو معلوم ہو گئی۔ اب وہ تم اپنے اندر ہے کہ نہیں دیکھو، اگر نہیں ہے تو کوشش کرو مان لینے کی، اور نہیں ہے تو کوشش کرو مان لینے کی، ہے تو شکر کرو۔ ایک افتخاریہ یونیورسٹی کے بزرگ ہے، ایک 3-4 سال کے بچوں کو لے کے حیدرآباد کے اندر تفریح کے واسطے عصر کے بعد نماز آیا کرتے تھے۔
तो 3-4 साल का जो बच्चा है उनके साथ में होता था। तो वो जब जाने लगे तो रास्ते में उनके एक दोस्त मिले उनको, सलाम कलाम के बाद में मुसाफा करने रास्ते बच्चे का छोड़ दिया उन्होंने और उनके साथ मुसाफा करा। तो वो बच्चा जो है ना बातचीत करने के दौरान के अंदर रेलवे पटरी के ऊपर जाकर के जो खेलते बैठा। आज जब रेलवे का जब सिग्नल आया तो उनको बच्चे का ख्याल आया, तो उन्होंने देखे तो बच्चा अपना रेलवे पटरी के ऊपर खेलते बैठा है। अब वो बच्चों को तालीम तरबियत ऐसी दी हुई थी, अब वो जाकर के उसको लाके बचा सकते थे क्या? 30-40 फुट के फासले पर रेलवे है और रेलवे भी 30-40 फुट के फासले पर है। तो उन्होंने क्या बोला, बेटे सो जा। तो वो बच्चा किसी बात की तरफ ख्याल नहीं करते हुए जो हुक्म है वो हुक्म की तामील करके सो गया और गाड़ी ऊपर से आकर के चली गई। गाड़ी ऊपर से आकर के चले गई, चले जाए बोले बेटे आ जा। तो बच्चा उठा और आ गया। तो बात समझ में आएगी बच्चा बचा क्यों? वो बच्चा इस वास्ते बच गया कि उन्होंने उनकी बात को मान लिया। अगर हम अपने मुर्शिद को बात को मानकर चलेंगे तो यकीनन आखिरत में भी जहन्नुम से हम बचेंगे। अब ये बात को मत देखिए, मेरी कोई शख्सियत नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई कैटेगरी नहीं है और मेरी कोई मिसाल नहीं है। अगर यहां मुझे बैठने का शर्फ मिला, इसकी वजह सिर्फ निस्बत है, इसकी वजह सिर्फ निस्बत है। निस्बत की वजह से यहां बैठे और निस्बत ही की वजह से हम जन्नत में भी जाएंगे। अब ये इफ्तिखारिया यूनिवर्सिटी का फैज ऐसा है तो लोगों के अंदर जल भून ऐसी हालतें पैदा हो गई और बात की मुखालिफतें पैदा कर दी। मुरीद क्यों बन रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। यानी हक के दुश्मन तो बहुत होते हैं, यानी अच्छे के दुश्मन तो बहुत होते हैं। तो हजरत किबला इस मिसाल को सुनना बड़ा पसंद करते थे और हजरत किबला जब सुनना पसंद करते थे तो हम तो बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हजरत हमारे पास है या नहीं भी है। अगर ये मैं मिसाल बोलूंगा तो यकीनन हजरत किबला खुश होंगे, इस बात के यकीन है। क्योंकि देखो कैसा है, तुमको हमारे को तो भी रुपए पैसे गाड़ा बैठने लगे नागपुर गाने के लिए, अब हजरत को तो वो भी नहीं लगता नागपुर गाने के लिए। बात को समझेगा? तुम्हारे हमारे को गाड़ा घोड़ा ये सब होना आने के लिए और हजरत को वो भी नहीं लगता। हजरत जब देख लेते तो पहुंच जाते, ऐसी बात है। तो ये जरा गौर कीजिए, जब ऐसे हजरात बन रहे हैं, यहाँ पर कोई तालिब इल्म नहीं है, कोई यानी पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये इफ्तिखारिया यूनिवर्सिटी के फैज की वजह से ऐसे लोग यहाँ में पैदा हो गए कि बहुत बड़ी बड़ी और अल्लाह रसूल की बातें करने लगे, यहाँ तक कि दीन की भी बातें करने लगे। ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये चलते फिरते यूनिवर्सिटी है, धंधा कारोबार व्यापार सब कुछ करते हुए 40 दिन भी जाने की जरूरत नहीं है। रोज अपने माहौल के अंदर रहते हुए इसमें अगर दाखिला लिए और मुर्शिदाबाद को मान लिए तो अपनी कैटेगरी यहाँ तक आ सकती है। ये बात तो अब तुम अपने को देख लिए। अब ये बातों को सोचकर ये इफ्तिखारिया यूनिवर्सिटी का जो मकसद है, जो रुझान है, हजरत किबला ने इसके पहले भी बोले थे और हजरत किबला ने भी बोले कि अगर मैं थक जाऊंगा तो मैं खो दे दूंगा। वो खो देने वाले इस यूनिवर्सिटी का काम करेंगे। अब वो खो के खेल के एतबार से देखिए, हजरत किबला ने हजरत डॉक्टर शाहद आकर हमें भी इस बात के बारे में चुन लिए, तो अब हमारा काम है कि साइड उनकी साइड लेकर के इस काम का मदद करना। तो अब ये लोगों की हालत को देखते हुए जब यूनिवर्सिटी का ऐसा दिख रहा है तो लोगों ने बड़े बड़े मुखालिफत के पैदा हुए। तो हजरत ने एक मिसाल दी, एक मिसाल ऐसी हो कि एक घर के अंदर एक छोटा बच्चा पैदा होता और वो बच्चा पैदा होने के बाद में तकने लगता हो, उसको जुबान नहीं खुलती हो और वो देखने लगता है, उसके अंदर सवाल होने लगते हैं कि ये सब जब देखता है वो देखते देखते उसके समझ के अंदर बात आ जाती है कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, झाड़ क्यों, बाहर क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसी बातें सोचने लगता है। और जैसे भी वो बातचीत करने में आ रहा तो जब उसको मदरसे में डाले तो मदरसे में डालने के बाद उन्हें क्या बोलता, मास्टर बोलता ये पढ़ो, तो उन्हें बोलता ये क्यों पढ़ो, तो बोले तू होशियार हो जाए। बोले होशियार क्यों होने का, अरे ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मतलब ये फातिहा क्यों, ये पीरी मुर्शिद क्यों, वो क्यों, ये क्यों, ये करो, इनके अंदर आदमी से कर रहा हो, उसकी कुछ समझ में चली गई तो उसके समझ में नहीं आ रहा, वो ये क्यों, वो क्यों ऐसा बोलने लगे। अब वो माहौल के अंदर गली मोहल्ले के अंदर ऐसी बात हो गई, वो छोकरे को देखे तो लोग बोले थे वो क्यों आ गया, इतना उसका ये क्यों का वो क्यों का मामला बढ़ गया होगा। तो फिर एक दिन क्या होगा, उस बस्ती के अंदर एक कामिल मुर्शिद आए।
اور کامل مرشد آنے کے بعد میں انہیں یہ سنا کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، سب معاملے سدھر جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ لڑکی کے ماں باپ نے کیا بولے کہ چلو ٹھیک ہے، بہت بڑے مرشد آئے ہوئے کامل، ان کے پاس جائیں گے، اپنے بچوں کو فیض ملے گا. تو اب وہ ان کے پاس گئے، انہوں جانے کے بعد میں اس کی ساری باتیں بتائے کہ یہ بچے کے اندر فضول ایسے سوال ہیں، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، یہ جہاڑ کیوں، یہ پہاڑ کیوں، یہ سارے کیوں کے اندر جکڑ گیا بولے، اچھا خاصے بگڑ گیا بولے. تو حضرت نے کیا بولے ٹھیک ہے لے کے آ رہے ہیں. اب وہ حضرت کے پاس میں آیا. حضرت کے پاس لانے کے بعد میں انہوں نے حضرت نے بلایا اس کو، اور حضرت نے بلانے کے بعد اس نے شروع کر دیا. تو حضرت نے کیا بولے تو پہلے کیا کر بولے جتنے تیرے کیوں ہیں بولے اتنے بتا، بولے تیرے جتنے کیوں ہیں اتنے بتا بولے تو انہیں بتانا شروع کر دیا. یہ جہار کیوں، یہ پہاڑ کیوں، یہ فاتحہ کیوں، پیر کا مرید ہونا کیوں، یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ سارے کروڑوں کیوں پوچھ لیا اس نے. تو بولے ہوگا کہ بولے ہاں بولے ہوگا. اب بولے میرے ایک سوال کا جواب دے. وہ بولے کیا؟ بولے تو کیوں. حضرت نے بولے تو کیوں. اب اس کی دماغ کے اندر بات اٹک گئی کہ سوال سچی میں کیوں. بولے یہ پریشان ہوگا، میں نے یہ جو پوچھا سب کیوں کیوں وہ تو صحیح ہے، بولے مگر میں کیوں. تو افتخار یونیورسٹی کے اندر آنے کے بعد سمجھ میں آتا ہر ایک شخص کو کہ میں کیوں، میں کیوں، یہ جہاں آئے سب تیرے لیے، تو ہے صرف اللہ کے لیے. یہ حضرت قبلہ کو بھی بات، حضرت قبلہ کی عنایت سے یہ بات جو ہے نا آپ نے وہ حاصل کرنے کو ملی. اور میں آپ سے گزارش بات کروں گا کہ حضرت قبلہ کے ایک جذبے کو دیکھو، آپ آج بھی خیال کر کے دیکھو. حضرت قبلہ کا دین کا کام کرنے کا جو جذبہ تھا، آج ہم نوجوان 25-30 سال 40 سال کے لوگوں کی بھی ایسی طاقت قوت نہیں ہے. ایسا حضرت کا جذبہ تھا. اور وہ کیا جذبہ تھا؟ ان کے اندر ایک حرص تھی، جہنم کو پکڑنے کا اور جنت میں پھینک دینے کا. تو اس کے تعلق سے کیا بتاتے ہیں؟ حضرت اللہ نے بتایا کہ حضرت سید شہاب الدین سیرمذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصریف اوالف المعارف میں اس حدیث شریف کو بیان فرمائے ہیں. سرکار یہ فرماتے ہیں صحابہ سے مخاطب ہو کر کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اگر چاہو تو تمہارے سامنے میں کیسے مخاطب کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہی افراد محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیدار کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے حضرت اللہ نے جو نیک دیے، اور یہ جو افتخار یونیورسٹی کی جو نشست جہاں جو مقرر ہو گئی، یہ آج جو ابتدا ہے، تو ہم سب لوگوں کو یہاں کی سمجھ لے کر، جیسا عمران علی شاہ صاحب نے بھی آخری میں بات بتایا کہ فیض پانا ہے تو پہنچانا ہے. تو یہ باتوں کے تحت اپنے علاقوں میں جانے کے بعد، اپنے بستیوں میں جانے کے بعد میں، سلسلے کی پابندی کرنے کے بعد، ہر بات کے اندر پابندی رہنے کے بعد میں، اگر ہم دین کی نسبت سے اگر دنیا میں اگر اس کام کو جاری اور سارے رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت کے ہر ایک من سے پورے کرب سے تڑپتا حضرت سجادہ نشین ڈاکٹر شاہ ذاکر حمید قبلہ اپنا بیان شروع کریں گے. نہیں بیٹھو اللہ مظلم. پانچ بار درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لہ. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے مالک کا کہ ہمیں اس کانفرنس میں حاضر رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ہمارے جد اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار معرفت و حقیقت حضرت قبلہ سید انوار اللہ حسینی المدنی قادری چشتی افتخاری مدظ اللہ علی، ان کے زیر سرپرستی ہم اس کانفرنس کو منا رہے ہیں. اور بڑی سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے
کہ ہمارے حضور پیر و مرشد نے ہم سب کو یہاں پر لا کر بٹھا دیے ہیں، اور ہمارے اس دور حاضر میں تصوف کی اہمیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کے جذبے کو بیدار کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت بدرجے اتم ہو جائے، اشد حبا للہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو تو مجھ ناچیز کو تو نہیں معلوم، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، مگر سرکار نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ ہم کو لوگ ان کا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک شاعر صاحب نے بولے کہ ہمیں بے سہارا ہے بندہ نواز، دیکھانی زبان میں ہے، ہمیں بے سہارا ہے بندہ نواز، غریبہ کا تم نہ سہارا قطعی۔ ہمیں بے سہارا ہے بندہ نواز، غریبہ کا تم نہ سہارا قطعی۔ تمہیں کیا سمجھتے کہ معلوم نہیں، ہمارے کو لوگا تمہارا قطعی۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا کرم ہے کہ ہم افتخاری ہے، اور بڑے افتخار کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم افتخاری ہیں۔ کیا کہتے؟ تو ہمارے یہاں ہم آ گئے ہم جو بول رہے ہیں، یہ تو میرے پیر کا کرم ہے جو انہوں نے کھینچ کر لا کر یہاں پر بٹھا دیے۔ آ نہ سکتا تھا کھینچ بلایا مجھ کو، اس گناہگار کا کتنا خیال رکھا ہے، دیدار کے قابل کہاں یہ میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ہی زر ہے۔ سبحان اللہ۔ حجی انہوں نے لا کر بٹھا دیے، میں بولا میں آیا۔ یہ سمجھ کی بات ہے، یہ میرے پیر کا بڑا کرم ہے۔ اور یہاں پر آج ہم جو افتخاری کانفرنس لے رہے ہیں، اور اصل تصوف کے جاننے والا سلسلہ، تصوف کو ماننے والا سلسلہ، اور تصوف پہ چلنے والا سلسلہ، ویسے تو کئی سلاسل ہے، قادری ہے، چشتی ہے، بندہ نوازی ہے، اور شافعی ہے، اپنے شاذلیہ سلسلہ ہے، نقشبندیہ سلسلہ ہے، سہروردیہ سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی جو قادری چشتی افتخاری سلسلہ ہے، اس سلسلے میں جو ہے تو تصوف پر چل کر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہے، خاصان خدا ہے، وہ تصوف پر چلتے ہیں۔ دیوان وطن کو ہم اگر دیکھیں گے، دیوان وطن کو ہم کھول کر دیکھیں گے تو پورا کا پورا تصوف ہے۔ اگر تصوف پہ کچھ بولنا ہے یہاں کھڑے رہ کے دیوان وطن پڑھ دو تو وہ پورا کا پورا تصوف ہے۔ اس کا نام ہی حضور نے رکھے ہے بوستان تصوف۔ وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا، جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا۔ ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا، جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا۔ پھرے کیوں کر نہ گردے مصطفیٰ ہم، یہی کعبہ ہے ارباب صفا کا۔ اور خدا آئین ہے شان نبی ہے، نبی آئینہ ہے شان خدا کا۔ اور یہی ہے علم تصوف کا خلاصہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بولے؟ یہی ہے تصوف کا خلاصہ، یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ کہ محمد نام ہے شان خدا کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ، محمد نام ہے شان خدا کا۔ خدا شاہد وطن ہے اس سخن کا کہ میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ حق حق۔ خدا شاہد وطن ہے اس سخن کا کہ میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ کیا بات ہے میاں، اول ما خلق اللہ نوری، تصوف کی بات ہے۔ سرکار فرمائے سب سے پہلے خلقت میں میرا نور تھا، پھر کل شیء من نور۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلقت میں سرکار کا نور بنایا۔ نہ وجود تھا، نہ نمود تھی، نہ نشان شان ظہور تھا۔ جو نہا سے پہلے آیا ہوا وہ حبیب پاک کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فلک پہ دیکھ لی ایک جھلک، وہیں سر پر سجدہ ہوئے ملک، کہ جبین بل بشری میں بھی اسی حبیب پاک کا نور تھا۔ بے شک۔ اول ما خلق اللہ نوری کل شیء من نور۔ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے، ذرہ ذرہ جو بھی ہے تو میرے سرکار کے نور سے ہے۔ خدا آئین ہے شان نبی ہے، نبی آئینہ ہے شان خدا کا۔ ارے جب دو سرا میں دوسرا موجود ہی نہیں، جب دو سرا میں دوسرا موجود ہی نہیں، بدھ کو اگر میں خدا پکارا تو کیا ہوا؟
दूसरा है ही नहीं, बोले कुरान से समझ लो अब, इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन मुहीत, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे पर खाए। अजी सरकार है जर्रे जर्रे पे, अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी कुल्ले शैइन मिन नूर, सारी कायनात मेरे नूर से है। अजी हजरत क़िबला एक बार फरमाए ये क्या है, बोले शेख है, सैयद है, कोई पठान है, कोई मनियार है, और कोई जो है तो बोले बागवान है। तो क्या बागवान फ्रूट लेके पैदा हुए, मनियार चूड़ी लेके पैदा हुए? कि क्या है ये जात पात, ये भेदभाव? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। अजी सब सरकार के नूर से है, सारी कायनात सारी मखलूक मेरे सरकार के नूर से है। मौलाना फरमाते हैं हर के खाई, मौलाना फरमाते हैं हर के आशिक शुद्ध जमाले जातरा। क्या फरमाते हैं मौलाना? हर के आशिक शुद्ध जमाले जातरा, ओस्त सैयद जुमला मौजूदात रहा। आशिकों के पास जितनी भी दुनिया में मौजूदात है वो सैयद है। अजी सब सैयद है। देखो अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी कुल्ले शैइन मिन नूर, सरकार के नूर से है ना। मगर ये कब समझ में आएगा? हमको पीर की समझ लेना पड़ेंगी। तू चे दानी सिर्रे हक़ है जाहिली, तू गिरफ्तार है अबा बकर अली, तू तो अबा बकर और अली में ही गिरफ्तार है। अभी हमको हमारे पीर की सोहबत इख्तियार, इसीलिए तो मुरीद हुए हम कि ताकि हम देख सके, इल्म इरफान का इल्म हासिल कर सके, तसव्वुफ का इल्म हासिल कर सके। दमे आरिफ नसीब में सुबह दम है, उसी के दम से रीशे मानी में नम है। अगर कोई शोएब आए मयसर तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। और हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से सुनो जब गुफ्तारिश है। यह है तसव्वुफ। शबानी से कलीमी 2 ही कदम है। अगर हमको कोई शोएब मयसर आ जाए, कोई पीर कामिल मिल जाए, कोई रहबर मिल जाए, कोई मेरा रहनुमा मिल जाए। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत क्या है, हक तुझे मेरी तरह वाक़िफ़ असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेदार करे। सुभान अल्लाह। हाजिर व मौजूद से बेदार कर दे और तेको अपनी हकीकत से आशना करे। तेरे जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और तू किसका नूर है? सारे कायनात में मेरे सरकार का नूर है। तिलिस्म बूद अदम, मैं वही नूरे हुस्ने अज़ल हूँ। क्या? समझ वतन मिट्टी में इश्क ने जो मिलाया तो क्या हुआ? अजी 100 साल पहले कहाँ थे नहीं मालूम, 100 साल बाद कहाँ रहेंगे नहीं मालूम। कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए? अब्दुल समद नाम रख लिए तो हो गया, अब्दुल करीम नाम रख लिए तो हो गया। किधर से आए कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। गैब से आया शहादत में वो जो नूरे है, देखने को देखिए कौनैन सारा हो गया। मैं वही नूरे हुस्ने असल हूँ, समझ वतन मिट्टी ने इश्क में जो मिलाया तो क्या हुआ। साहिबी हुस्ने अजल के देखने के वास्ते इसके अबद खुद ब खुद बंदा बना है, मैं नहीं। सुभान अजी हजरत क़िबला फरमाए, लोग बोलते अल्लाह ताला ने ये बनाया, अल्लाह ताला ने वो बनाया, तसव्वुफ की बातें करते बड़ी है जी। हम बोलते ये बनाया वो बनाया, ये तो सुना सुनी की बात है। हम ये कहते हैं कि वो खुद बनाया, ये देखने की बात है। खुदा तुख्म है और शजरे जहां, वही तुख्म है नखर बनकर आया। साहिबी हुस्ने अजल के देखने के वास्ते इसके अबद बंदा बना है, मैं नहीं। वो दम हूं कि जिस्म है सारा जहां मेरा, पाए खुदा को जो ले कोई इम्तिहान मेरा। मेरा एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये मुंह है। मैं हूं कहाँ? अजी कोई बता दे मुझको मैं हूं कहाँ? मेरा सच जहत में पता नहीं, जो ढूंढने जाता है गैब होता है। खुद की खबर नहीं आती फिर जो ढूंढने जाता है। तो ये हमको अपनी हकीकत से आशना कौन करेगा? ये अल्लाह के नूर से हूं मैं, अल्लाह के। देखिए हदीस खुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फहबब्तु अन उरिफ़ा फखलक़तुल खल्क़। अल्लाह ताला एक पोशीदा खजाना था, उसमें हुब हुई। कुन्तु कंज़न मख्फियन, अल्लाह ताला पोशीदा खजाना था, उसमें हुब हुई कि मैं अपने आप को देखूं। अन उरिफ़ा, कि मैं अपने आप को पहचानूं। अन उरिफ़ा,
फखलक़तुल खल्क़, तो सारी कायनात को अल्लाह ताला ने खिलकत में ला लिया। अजी अब इधर उधर कहीं को देखते बोले कारखाना जाए कारीगर की है, जो आपसे बाहर देखे गफलत रखे। जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमरोज न दीदी कर रुए सनमरा फरदा ब क़यामत रुखे जाना चे शनासी। अगर तूने अपने जान की सूरत को इस जान में नहीं देखा तो अपने जाने जाना को सूरत को वहां कैसा पहचानेगा। हाज ही आमा वो फिल आखिरती आमा, जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना है। तो यहाँ पर नजर लेना पड़ेगी, यहाँ पर समझ लेना पड़ेगी, हमारे पीर कामिल से हमको समझ लेना पड़ेगी। हम अगर सिर की आंख से यहाँ देखेंगे तो सर की आंख से वहां पर देखेंगे। जाहिरी उल्मा तो जाहिर की बात बताते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो जन्नत मिलेगी और वैसा वैसा करें तो दोज़ख। मगर बातिनी उल्मा जो होते हैं, जो पीराने किबार होते हैं, जो खासाने खुदा होते हैं, वो जो है तो बातिल का इल्म बताते हैं। जाहिर और बातिल जैसा हजरत ने बोले अभी दोनों भी होना चाहिए। तो बातिल इल्म कहाँ मिलता है? औलिया अल्लाह के पास मिलता है, खासाने खुदा के पास मिलता है। हर के खाही हूँ नशीनत बा खुदा उ नशीनत बा हुजूर औलिया, औलिया राहत खुदरत अज एला तीर जस्ता बाज गर्दानन जरा। अगर कोई अल्लाह की सोबत में बैठना चाहता है तो वो औलिया अल्लाह की सोबत में बैठे, क्योंकि औलिया अल्लाह में वो ताकत होती है कि वो कमान से छूटा हुआ तीर भी वापस ला लेते हैं। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। न तख्त ताज में है न लश्करो सिपा में है, जो बात मर्द खलंदर की बारगाह में है। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। उनके सीना पसीना, वो जो सीना पसीना चले आ रहा है वो मुझे हासिल करना है। बात है इसमें खुदा के राह की, मानवी दावत रसूल अल्लाह की, सिर्र मौला मुस्तफ़ा जो लाए हैं, खासगा सीना बसीना पाए हैं। वो सीना बसीना जो तालीमात मेरे शेख तक गई, मेरे पीर तक गई, वो हासिल करना है। अजी ज़ाहिर इल्म तो कहीं बैठे हैं उलमा ज़ाहिर इल्म देने के लिए, कई वाक़ियात हम उठाकर देखेंगे। अरे मौलाना को क्या कम इल्म था, मौलाना रूम को 70 ऊँट लिख डाले थे मसनवी शरीफ के, मगर जब शम्स तबरेज से मिले तो क्या हुआ? क्या फरमाते हैं? मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। यानी अगर उनकी गुलामी नहीं करते तो मौलाए रूम का खिताब नहीं मिलता था उनको। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वाकया देखेंगे हम कि सारे जमाने के लोग उनसे शरीयत की बातें पूछने को आया करते थे कि इसका मसला क्या है, ये मसले का हल क्या है। सारे लोग उनके पास शरीयत के बारे में पूछने के जाते थे, इस्लामी सवाल पूछने के लिए जाते थे। और उन्होंने खुद क्या करते थे मालूम? बहलुल दाना के पास जाके बैठा करते थे। उन्होंने खुद बहलुल दाना के पास जाके बैठा करते थे। लोगों ने पूछा हजरत आपको सारे दुनिया की मालूमात है, सारे लोग आपसे सवालात शरीयत के पूछने के लिए आते हैं, और आप वहां पर वो मस्जिद के पास क्यों जाकर बैठते हो? तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, बोले अरे लोगों, तुम मेरे से शरीयत के सवाल पूछने को जाते हैं और मैं उसके पास शरीयत वाले के बारे में पूछने जाता हूं। इमाम शाफई का भी ये हाल था, सारे लोग उनसे पूछने को आते थे और उन्होंने एक बुजुर्ग के पास जाया करते थे। अरे ये तो जाहिर है, शीबा राई के पास जाया करते थे और वो उनसे बातिनी इल्म हासिल करते थे। जाहिरी इल्म तो हमको कहीं से भी मिल जाएगा, किताबों से मिल जाता है, ये है वो है, मगर बातिनी इल्म कहाँ मिलेगा? अल्लाह वालों के पास मिलेगा। सद किताबों सद फरक दर नार कुन जानो दिलरा जानी पे दिलदार कुन। तो ये कारखाना सारा सब में अल्लाह मौजूद है बोले, यही तो तसव्वुफ इसको तो बोले। जो उन्होंने बातिनी इल्म हासिल करने जाते थे, यानी तसव्वुफ का इल्म हासिल करने जाते थे। तसव्वुफ किसको बोलते मालूम? अब हुजूर पीरो मुर्शिद क़िबला ने, अब मेरे सरी के अनपढ़ गवार जाहिल को समझ में नहीं आएगा बोल के सादी सादी मिसाला दे दिए। क्या बोल दिए सीधा सीधा मालूम? थप्पड़ खाना 2 रुपए देना। क्या बोले? थप्पड़ खाना 2 रुपए देना, ये है सूफीज़म। चलते इस पे है कोई? देखो अगर किसी ने तुम्हारा गला पकड़ लिया ना तो तुम्हारा आंखा खुली तो तुम्हारा गला तुम्हारा हाथ रहेगा। उसकी तमसील दी हज़रत क़िबला ने, बहुत प्यारे अंदाज में देते थे कि एक साहब थे,
اور ان کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ بس بے چین، گھبراہٹ ہونا، یہ ہونا، پریشان رہتے تھے اور ہمیشہ بیمار رہتے تھے انہوں ایک حکیم، پہلے زمانے میں حکیم تھے، حکیم صاحب کہنے گئے، حکیم صاحب بولے میری صحت بن رہی نہیں، بولے اور کتنا بھی کھا رہا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا رہا، بولے ہاضمے کی گولیاں کھا رہا پھر بھی، اور نیند بھی نہیں آ رہی، رات کو پریشان ہے، سب ہے، کیا کرنا؟ بولے کچھ دیکھو، بولے وہ حکیم صاحب نے بولے تمہارے دل میں جو آیا نا وہ کر دیا کرو، بولے تم کیا؟ بولے آپ کے دل میں جو آتا وہ کر دینا، بولے اچھا اچھا ٹھیک ہے، بولے اب سے میں ایسی کروں گا۔ اب جا رہے تھے وہ راستے سے جاتے آتے دیکھے کہ ایک صوفی صاحب سمندر کے کنارے اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے، اب اللہ اللہ کرتے بیٹھے، بولے اللہ والے ہیں، اب ان کے دل میں آیا کہ بولے ان کو ایک دیو کیا، بولے میں گردن بھی موٹی تھی ماشاءاللہ سے، بولے دیو کیا ایک، بعد میں بولے نہیں وہ اللہ والے، بولے کہیں کو اپنے کو دینے کا، بولے اللہ کیا، بولے ہم نے، ارے ڈاکٹر نے اپنے کو یہی تو بولا جو دل میں آیا وہ کر ڈالو، بولے تمہارے۔ اب انہوں نے لیے اور ایک دے ڈالے سیدھا، انہوں نے اس کی گچانڈی پکڑ کے لے گئے سیدھا قاضی کے پاس۔ آج کل کے زمانے کے طریقہ نہیں تھا، ہو رہا ہے کیسا چڑھے 20 سال تک، جب ہی سیدھا ٹن ٹن مارے کیا دربار بھر جاتا تھا اور فیصلے ہو جاتے تھے۔ تو دربار بھرے گیا، قاضی صاحب آ کے بیٹھ گئے کرسی پہ، بولے بولیے کیا ہے؟ بولے صاحب ایسا ایسا انہیں میرے کو تھپڑ مالا ہے۔ وہ تم کون ہے؟ بولے میں صوفی ہوں۔ بولے لال کتاب نکالو، بولے صوفیوں کی۔ لال کا کتاب نکالے، اس میں انہوں نے پڑھے، ہاں صوفی صاحب ایک کام کرو، بولے 2 روپے دے دو، بولے ارے بولے میرے کو تھپڑ مارا اور 2 روپے دے دوں، ایسی ہے بولے تمہارا؟ صوفیزم کی کتاب میں حوالہ نمبر ہے، بولے کیا ہے حوالہ؟ بولے لال کتاب کہتی ہوں تیلی نے بیل پالا کیوں، اور کھلا پلا کے کیا مسن، بیل کو بیل اور 10 روپے دنڈ، بولے تھے کچھ یہ صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ بولے مار بھی کھا اور 2 روپے بھی ٹھیک ہے، چلو انہوں نے نکال کے 2 روپے دے دیے۔ اب اس کے دل میں آیا قاضی کو بھی دیوں گے، بولے گیا نزدیک تو قاضی صاحب نے بولے کچھ بوڑا چل، ایک قاضی کو بھی دے دیے، 2 اور 2 4 روپے لاؤ، بولے یعنی یہ ایسا ہے تم کو گالیاں کھا کے دعا دینا پڑیں گی، ہنسنے ہنسانے کے لیے بات نہیں بولی جا رہی، سبق آموز بات ہے یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، کام نوے ہیڑے بگاڑے چھے اتے پائچے ذاتی تھے، یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ راز بڑا مشکل ہے، جو اس کو سمجھیں گا وہی اصل میں اہل دل ہے، یہ اہل دل کی بات ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو آفت و بلائیت پر منحصر ہے، بولے سرکار نے۔ حضرت قبلہ فرمائے یہ راستہ ایسا ہے، تم بولیں گے کہ مرید ہو گئے تو بس بے فکر ہو گئے، پیر نے میرے ذمہ لیا ہے بخشانے کا، پکی ہو گئی بات اب ڈر کاہے کا، ایسا نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اس پہ چلنا پڑے گا، جیسا پیر و مرشد نے بتائے۔ تو خالی مرید ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو میرے پیر و مرشد نے اعمال بتائے وہ میرے کو خوشی و خضوع کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایسا راستہ ہے، بولے آفات و بلائیت، مرید ہو گئے تو کئی پریشانیاں بھی بڑھ جائیں گی تمہاری، آزمائش نہیں رہتی ہو، پریشانی بھی بڑھتے رہتی۔ تو یہ ایسا راستہ ہے، دیکھو بولے مرید ہو رہے تو پیدا جو کیا خدا نے رنج و بلا کو، تو تقسیم ہوئی وہ محبان خدا کو، اللہ کے جو چاہنے والے ان نے تقسیم کر دیا۔ پیدا جو کیا خدا نے رنج و بلا کو، تقسیم ہوئی وہ محبان خدا کو، اور سب سے سوا ملا آل ابا کو۔ سبحان اللہ، امام حسن حسین کو سب سے زیادہ حصہ ملا، ان کے مقابلے میں ہمارا کر کے دیکھو موازنہ، یہاں ذرا سا ہو جائے تو چی چی کرنے لگتا یہ نفس، مگر وہ تکلیف اور میری تکلیف کا موازنہ کریے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے کو سکھایا جاتا تصوف میں، صوفیزم یہی ہے۔ سرکار پر جب وہ بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی، ایک دن نہیں پھینکی تو سرکار بے چین ہو گئے، کیا بات ہے، کیا حال ہے، اس کا حال دریافت کرے تو وہ بولے بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور اس سے پوچھے کیا حال ہے، کیوں نہیں، جب دیکھی انہیں کہ یہ اخلاق ہے، سیدھی بات ہے، اخلاق حسنہ کا نام ہے تصوف۔ تصوف بولے تو اخلاق حسنہ، میرے سرکار کے جو اخلاق ہے، میرے سرکار نے جو 23 سال تک لوگوں کو بتائے، صرف اخلاق حسنہ بتائے، تو لوگ آپ پہ جان نثار کرتے تھے۔ جب آپ نے پہلا پیغام دیے، اے لوگوں اگر میں بولوں کہ
کوئی حملہ کرنے والا ہے، سب نے بولے آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں. کیوں بولے لوگوں نے؟ آپ پر ایسا بھروسہ کرتے تھے. ایسے اخلاق حسنہ تھے سرکار کے. ایک بڑھیا جو کہ اسلام قبول نہیں کری تھی اور وہ اسلام کے ڈر سے چھوڑ کے جا رہی تھی دیش، یعنی گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی، مدینہ چھوڑ کے جا رہی تھی. وہ بڑا گٹھا تھا اس کے پاس. سرکار نے دیکھی کہ وہ بڑھیا سے گٹھا نہیں اٹھے جا رہا. سرکار نے اٹھائے گٹھا اور اپنے سر پہ بولے لے گئے. مائی تے کو چھوڑ دیتا، بولے میں وہاں تک. اب رستے میں جاتے جاتے وہ بڑھیا سرکار کو بولی کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بچ کے رہنا بیٹے، وہ بہت بہکارا لوگوں کو، نعوذ باللہ ایسا ہے ویسا ہے بول رہی ہو. تو انہوں سنتے رہے، پھر آگے گئے، اس کی منزل تک اس کو وہ گٹھا پہنچا دیے. پھر وہ بڑھیا بولنے لگی کیا نام ہے بولے تمہارا؟ تو بولے وہ محمد میں ہوں. اللہ، بولے یہ اگر محمد یہ ہے تو میں ابھی ایمان لاتی ہوں بولے اس پر. یہ اخلاق حسنہ ہے. طائف میں سرداروں نے بچوں کو لگا دیے پیچھے، پتھرے مارے، خون جم گیا ایڑیوں میں. ملک الجبال آیا، اس نے بولا سرکار آپ حکم دیں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ساری قوم کو تباہ برباد کرتا. نہیں، سرکار نے بولے نہیں، یہ میرے بارے میں نہیں جانتے، اگر میرے بارے میں جانیں گے تو میرے منہ مبارک کی زیارت کریں گے، میری تعظیم کریں گے، میرے پہ درود و سلام بھیجیں گے. یہ ہے علم تصوف. یعنی پھترے کھائے، دعا دیے، کچرا ڈال دی تھی بڑھیا، اس کے پاس گئے، دعا دیے، اس کو بھی ایمان قبول کر لی انہیں. یہ ہمارا، یہ اس کو بولتے تصوف. یہی ہے علم تصوف کا خلاصہ. یعنی ہم اگر دیکھیں گے ہماری زندگی میں حضور پیر و مرشد نے زندگی بھر جو ہماری تعلیمات، ہماری افتخاری سلسلے کی جو تعلیمات ہے وہ پوری تصوف پر مبنی ہے. التصوف کلہم ادب، تصوف پورا کا پورا ادب ہے. اور ہمارے زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تصوف کے ذریعے تقرب مولا حاصل کر سکیں. مگر ہمارا حال یہ، میرا حال یہ ہے کہ میں اس جہان میں ایسا کھو گیا کہ میں اپنے اصل مقصد کو بھول گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کی ہم نے جن انسان مگر ہماری عبادت کے لیے. اور تصوف میں حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، یعنی نہیں پیدا کی ہم نے جن و انسان مگر ہماری عبادت کے لیے. اور عبادت بے پہچانت نہیں مقبول. یاد رکھ، اس عقیدے کو کبھی نہ بھول. کہا ہم کو دے کر خدا زندگی، پہچانو مجھے اور کرو بندگی. خدا جب مجھے تم پہچانو کہا تو سیکھنا عقائد کا واجب ہوا. عقائد نہیں جس کے تئیں یاد ہے، جہنم میں گھر اس کا آباد ہے. تو اللہ کو پہچاننے کا علم ہی تصوف ہے. کہا ہم کو دے کر خدا زندگی، پہچانو مجھے اور کرو بندگی. پہچان کر کرنا ہے. پہچاننے کو بولتے ہیں علم عرفان. اگر حقیقت عرفان سے باخبر ہوتے تو فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے. صوفیہ اکرام نماز میں دیکھنا سکھاتے ہیں. ہم نیت کرتے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک پہنچ رہا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ چپ چپ ہے کہ سچ مچ ہے؟ حدیث سے سرکار نے ایک بار پوری حدیث فرمائے تھے. وہ جبرائیل امی آئے اور پوچھے ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ حضرت بتائیے آپ کو وہ پورا کا پورا عنوان وہی. تو یہ چپ چپ ہے سچ مچ ہے جی. دیکھنے کا سبق ہے. دیکھا نہ جس نے یہاں جا کر وہاں کیا دیکھے، جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں بھی نابینا ہے. گلزار ہست بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ. کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، تو ہر رہ گزر میں نقش کفے پا یار دیکھ. دیکھنے کا سبق ملتا ہے یہاں پر. کالجوں میں اور اسکولوں میں دانا بنایا جاتا ہے اور خانخواہوں میں دیوانہ بنایا جاتا ہے. سرکار گئے ہو، وہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے، بجھی نہیں ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. تو میرے پیر کی محبت کی آگ میرے اندر لگی ہوئی ہے، اس لیے تو یہ گرمی محسوس ہو رہی یہاں پر. یہ میرے عشق کی آگ کی گرمی ہے. عشق کے سامنے عقل کی نہیں چلتی. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. عقل خربہ کن بے پیش مصطفیٰ، حسبی اللہ کو کہ اللہ ہم کفا. جب عشق سکھاتا ہے
आदाब आगाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इश्क की बात। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अक्ल है महव तमाशाए लबे बाबा भी। अक्ल तो हैरत में सोचते ही रह गई, क्या बात है, इश्क ने खुद ही मार दिया। गिरे आग में जबकि हजरत खलील पुकारा उन्होंने है रब्बे जलील, करिस आग को बाग बुस्ता जमी, वहां फजल करने लगी कुछ लड़ील। इश्क अक्ल अय्यार है, सौ रंग बदल लेती है, इश्क बेतारा मुल्ला है ना फकीर। इसलिए यहाँ पर अपने आप को झुका दो, अपने आप को फना कर दो, उनसे जुड़े रहो। उनके गहरी नदियां नाव पुरानी, खैवैया से मिले रहना, कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु चरण से लिपटे रहना। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए दर पे उस मुश्किल कुशा के तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उल्टा कुशाई हो गई। पाए हक को पाए जब असरारे चाहे, देखे हक को जब हुआ दीदारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से गर सुनो गुफ्तारे कहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है पूछूं रख के खुदा शेख के आगे, जुबा मुतलक नहीं हक को तो फिर ये कौन गोया है। मेरे शेख ने आगा कराया मेरे को, ये कौन गोया है। नहीं हक के सिवा मौजूद कोई, यही मतलब है लफ्ज़े माँ सिवा का। और फिरे क्यों कर न गिरते मुस्तफा, यही काबा है अरबाबे सफा का। खुदा आईना है शाने नबी है, नबी आईना है शाने खुदा का। और हजरत ही की सूरत को गए देखने हजरत ही का तमाशा था शबे मेराज। क्या देखे सरकार ने, सरकार की नजर ने टेढ़ा नहीं देखी, तजी नहीं देखी, कुछ नहीं, अपने आप को देखे सरकार ने। खुदा आईने, मैं आईना हूं शख्स और अक्स तू है, मैं गायब हूं तू तेरे ही रूबरू है। यानी पीर के अंदर ही देखने का है सब। और इश्क जब तक नहीं होगा, बगैर इश्क के नहीं होने वाला। इश्क ऐसा बदर्जे अतम हो जाना, मगर होश आवाज के साथ इश्क करना। हजरत मिसाल देते रहते, लैला खता लिखा करती थी मजनू को, क्या ऐसा ऐसा है, उन्हें बहुत खता जमा करके रखा। लोगों को तो बोलता ही था, लैला ने खत लिखी। एक दिन लैला ही आ गई तो लैला को खत सुना रहा। अरे बोले देखो मेरी लैला ने मेरे को खत लिखी, ऐसा करी वो करी। होश आवाज के साथ मोहब्बत करना। हम अहले ज़र्फ है, पीते हैं झलकाया नहीं करते। बह नहीं जाना, जज्बात में आना बहुत अच्छी बात है, मगर जज्बात में बह नहीं जाना। इसलिए आज का ये जो दौर है, तो ये ऐसा, यहाँ पर तसव्वुफ की अहमियत बताने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है कि जिसमें आपको अपने खुद से आगाही हो जाए। हमारा तसव्वुफ का मतलब ही वही है। और एक बोल देता मैं आपको तसव्वुफ का मतलब क्या है, खुल के बता देता। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। ये है राज की बात। मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। ये भी एक तसव्वुफ है। जिसने अपने को पहचाना उसने हक को पहचाना। जिसने अपने को, अरे अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बनता ना बन, अपना तो बन। जिसको अपनी फिक्र हुई उसका बेड़ा पार हो जाता है। फिक्र होना, जिक्र जिक्र बहुत हो गया, फिक्र कर। खटखटा मानी का दरता बाज हो, फिक्र का परमारता शहबाज हो। फिक्र कर अफसुर्दा हो तो जिक्र कर, जिक्र लाता है जुम्बिश में फिक्र को। और अपनी फिक्र हो गई जब बेड़ा पार होगा। सारे जहान में देखने का है मियाँ, अल्लाह ताला तो कारखाना जाए कारीगर की है, जो आपसे बाहर देखे गफलत रखे। जर्रे जर्रे में अल्लाह है, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह है। कैसा देख सकता मैं, जान दो शॉर्टकट में बोल देता मैं नागपुर में आ जाओ। पूरे नागपुर में कैसा देखूंगा अल्लाह को मैं। हर एक, अच्छा नागपुर में आ गए, चलो हर एक के घर में जाके नहीं देख सकते अल्लाह को, फिर कहाँ देखने का। चलो अपने घर में आ जाओ। अपने घर में आ गए, अब अपने घर में किस किस में देखते अल्लाह को। अम्मा में देखते क्या, अब्बा में देखते क्या, भाई में देखते क्या, बहन में देखते, किस में देखते अल्लाह को। सब में घुस के नहीं दे सकते। फिर अपने अंदर आ जाओ, अपने अंदर आ जाओ, देखो कि मैं क्या हूं। ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये मुंह है, मैं कहाँ हूं। गैब से आया शहादत में वो जो नूर हद,
دیکھنے کو دیکھیے کونین سارا ہو گیا. تو بہرحال میرے اندر آ جاؤ. سو گئے. اب ہم حضرت قبلہ بار بار بولتے تھے تو اپنے بیوی کو بولتے کہ چابی دے کے سو. چابی دیتے رہے. میں اگر سانس رک گئی تو بیداری میں تو ہم ساتھ چلا لے رہے کھینچ کھینچ کے. سونے کے بعد کون چلاتا؟ اجی دے رہا ہے مجھ کو میرے دل نچی کی وہ خبر، دم بدم سینے میں دم آتا ہوا جاتا ہوا، طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن، تجھے نہ ہو الجھن تو کھول کر کہہ دوں حضرت آدم روح ہے نہ بدن. حضرت آدم روح ہے نہ بدن، پھر کیا ہے؟ تو حضرت آدم نور ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اول ما خلق اللہ نوری کل شیء من نور، سرکار کے نور سے ہے. یہ سمجھ حاصل کرنا پڑے گی جب میرے کو سمجھے گا. اب ادھر ادھر نہیں دیکھیں، اپنے اندر دیکھ لو. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. سمجھنا پڑے گا، اپنی عقل کو چھوڑ دینا پڑے گا. میاں حضرت نے بولے نا بھی عقل کو چھوڑ دو، حیرانی خرید لو. عقل خرباکن با پیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کی اللہ. ہم بولے کہ ہم نے بہت حاصل کر لیے بس ہو گیا. نہیں، یہ بزرگان دین اولیاء اللہ ایک بحر زخار ہے. ان سے ہم نے تو چلو بھر بھی نہیں لیے، ابھی ایک گھوٹ بھی نہیں لیے ہم نے حضرت سے. ابھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے بہت حاصل کر لیے. حجی میاں علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. میں تو سمجھ رہا کہ یہی بہت کچھ حاصل کر لیا میں نے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی تو ساری دنیا باقی ہے اور دید کا بھی کام باقی ہے. یہ صرف حضرت آدم کو ہی یہ حاصل ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، بولے ملائکہ بھی پریشان ہے، نہیں دیکھے. ادھر سے جاتے پوچھتے اللہ کو دیکھے کیا، ادھر سے جاتے اللہ کو دیکھے کیا. وہ ہمارے شاہ صاحب بولتے تھے، حضرت قبلہ نے بھی کئی بار بولے ملائکوں میں یہ غل مچا ہے، خدا یہاں کا کہاں گیا ہے. کیا بولے؟ ملائکوں میں یہ غل مچا ہے، خدا یہاں کا کہاں گیا ہے. انہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ قلب آدم میں چھپ گیا ہے. وہ قلب آدم میں چھپ گیا ہے تو اپنے دل میں دیکھنے کا ہے. یعنی میرے دل میں ہے، میرے پیر و مرشد میرے دل میں ہے. تیرے ہی واسطے میں دل کو صاف رکھا ہوں، کرم سے اپنے میرے دل میں آ غریب نواز. دل کا آئینہ غبار ماں سوا سے پاک ہے، میں تونگر ہوں میرے گھر میں ہے دولت میرے پیر کی. مگر دل کا آئینہ غبار ماں سوا سے پاک کرنا پڑے گا. میرے اندر جو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن، یہ جتنے کچرا کپٹ ہے یہ سب صاف کرنا پڑے گا. تو جب جا کے میں غریب نواز دیں گے میرے دل میں. سب کو ایک نظر سے دیکھنا پڑے گا. پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری، آتا ہے نظر میں صاف وہی، پھیری ہے جناب عشق نے ہمت سے دہائی نینن میں. اس کو کہیں کو دیکھ رہے، بولے اس کو ہی دیکھو نا. عزت دیا تو بوڑے کے برابر اللہ نے دیا، اور ذلت دیا تو وہ تو عزت منتشا، وہ تو ذل منتشا. بے عدیقل خیر خیر کے ہاتھوں سے. میرے بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور پیر و مرشد سے میں نے پوچھ لیا کہ یہ کیسا کیا، عزت اللہ دے رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ذلت بھی اللہ دے رہا، مگر خیر کے ہاتھوں سے کیسا کیا. بہت پوائنٹ کی بات ہے، یاد مت رکھو بلکہ دل میں لکھ رکھو. میں نے خود پوچھا حضور پیر و مرشد قبلہ سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بے عدیقل خیر، یعنی اللہ تعالیٰ عزت دے رہا وہ سمجھ میں آ رہا خیر کے ہاتھ سے، پر ذلت کیسا خیر کے ہاتھ سے دے رہا ہے یہ میرے بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور پیر و مرشد سے میں نے پوچھ لیا، یہ نہیں آ رہا سمجھ میں. دیکھو بولے عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر تم ایسا سمجھیں گے تو سب خیر ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ تم سمجھیں گے تو سب خیر ہو جائے گا. سمجھنے کا ہے میرے کو ایسا. سمجھ لے کر تو میں بڑا ہوں گا، سمجھ لے کر میں ترقی کروں گا. تو ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کی سمجھ لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اور علم تصوف کیا ہے اس کے بارے میں ہم آج حضرت قبلہ حضور حضرت سید پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار معرفت اور حقیقت حضرت قبلہ سید انوار اللہ حسینی المدنی قادری چشتی افتخاری، ان سے ہم بیان سنیں گے. پر نور
آپ سن کے دیکھیں گے کہ آپ کو ایسا پتا چلے گا کہ کیا نور برس رہا ہے۔ اجی ہم تو خادم ہیں۔ ایک شاعر صاحب نے بولے کہ اپنی قندیل سورج کو بتا رہے گئے ہو، تم کہاں خامخواہ اور کہاں انداز خطیب۔ خطیب صاحب بہت بڑے شاعر گزرے، انہوں نے بولے تم کہاں خامخواہ، ان کا تخلص بھی خامخواہ تھا، تم کہاں خامخواہ اور کہاں انداز خطیب، اپنی قندیل سورج کو بتا رہے گئے ہو۔ ایسی طرح سے شعرہ بتا رہے کئی کو، حیدرآباد میں سب ایسی رہتا۔ میں بولا تھا حضرت کو بھی، حضرت بہت خوش ہوئے تھے، تم کہاں خامخواہ اور کہاں انداز خطیب، اپنی قندیل سورج کو بتا رہے کئی کو۔ یہ ان کا ہی صدقہ ہے جو یہ بولنا آ رہا، بول چال، یہ کس کی زبان ہے؟ کون گویا ہے یہ؟ سمجھانا کون گویا ہے اس دم کلام کا؟ سمجھانا کون گویا ہے اس دم کلام کا؟ قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا؟ خاشا کے ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، اور کعبے کا سان جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا؟ ارے اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا، اور کعبے کو جا کے حاجی کہایا تو کیا ہوا؟ مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی، سجدے میں سر کو تو نے جھکایا تو کیا ہوا؟ مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی، اور سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا؟ یعنی سب میرے پاس ہی ہے، میں ادھر ادھر ہی ڈھونڈ رہا، کعبے میں بھی گیا ہوں، بت خانے میں بھی رہا ہوں۔ ارے اپنے من میں ڈوب جا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ہے تصوف کی تعلیمات۔ اب ہم حضور پیر و مرشد سے بھی، حضور پر نور حضرت سید انوار اللہ حسینی مدظل علی المدنی قادری چشتی افتخاری، جو ہمارے سرپرست، ہمارے رہنما، رہبر ملت، رہبر طریقت، ان سے ہم تعلیمات سنیں گے۔ ناچیز نے یہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے سب انہی کا صدقہ ہے، ان کی خاک پا ہے، جو انہوں نے مجھ ناجیز حقیر فقیر کو ایسا سمجھائے ہیں، ایسا بولنے والا بنائے ہیں۔ نیا ریڈیو ہے، نیا اسپیکر ہے، تو اس کی آواز بڑی بھلی لگتی ہے۔ یہ بوڑھا ریڈیو ہے، بوڑھی آواز ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ صدقہ ہے آپ کا، میں کیا بولوں؟ میں کہاں خامخواہ اور کہاں انداز خطیب، آپ بات تو سب اسی کی ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ یہ بول رہے بھی حضرت ہی چھے، میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ میرے اندر سے میں پنہ نکلنا میاں، اپنے میں پن کے ختم کو اول کار، دوئی کا پردہ سامنے سے پھاڑ، چلنے ہارے کے تئی یہ قدم رستا، اور قدم اٹھا تو رب دستا، کوئی یہ کہے کہ کب دستا تو پیر کامل ملے تو جب دستا۔ اب آخری بات بول دیتا، ختم کرتے رہا ہے۔ نہیں، ختم مت کرو، ابھی وقت ہے، ابھی الحمدللہ 9:30 بھی نہیں ہے۔ آپ کو سننا چاہتے حضرت، میں کیا بولوں آپ کے سامنے؟ میں آکے پاں ہوں آپ کی، میں آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے جج ہیں، جب میں مطمئن ہو جاؤں گا نا تو بے انتہا مسرت ہو جائیں گی۔ اب مطمئن ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت وطن صاحب قبلہ کا واقعہ جو بہت ہی، جو ہمارے جد اعلیٰ ہے، نبیرے ہے، اور ہمارے حضرت حمید علی شاہ صاحب کے بھی نبیرے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت جنید علی شاہ صاحب افتخاری، یہ حضرت جاوید علی شاہ صاحب، احمد علی شاہ صاحب نام تھا، ان کے لڑکے ہیں۔ یہ سب سلسلہ پر سلسلہ نور ڈھالتا ہوا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں تک آ گیا۔ یہ جو روشنی ہے، یہ وہی روشنی ہے ڈی پی میں جو ہے، جو تھرمل میں بن رہی ہے، وہی روشنی ہے، وہی 1450 سال پہلے جو روشنی ہے، وہ شکل تبدیل کرتے کرتے اس یہاں تک آ گئی ہے۔ حضرت وطن صاحب قبلہ تعلیمات دیتے بیٹھے تھے، اور وہاں پر ایک شخص آیا، حضرت بولے میں کامل پیر کی تلاش کر رہا ہوں، مجھے کوئی کامل نہیں ملتا۔ حضرت نے بولے تو اور میں برابر ہے۔ کون بولے؟ حضور کے دادا حضرت نے بولے، کیا بولے؟ کہ تو اور میں برابر ہے، 50 سال سے میں ناقص کو ڈھونڈ رہا ہوں، بولے کوئی میرے کو ناقص نہیں ملتا۔ 50 سال سے میں ناقص کی تلاش کر رہا ہوں، پر کوئی ناقص نہیں ملتا۔ ارے میاں تو ناقص بن تو تیرے کو کامل ملیں گا۔ تو میں ناقص کو بھی میرے پیر و مرشد نے، حضرت نے ایسا بنا دیے
کہ اپنے آپ میں سے میرا میں پناہ نکال دے اللہ تعالیٰ، میرے اندر حسد کا جذبہ نہیں رہنا کہ میں بھی کچھ ہوں. ارے جب تو مٹے تو ہوگا غریخ یم وصال، رکھ کر خود ہی خدا کو پکارا تو کیا ہوا. میری خودی بھی، میں بھی ہے، اللہ بھی ہے. اللہ اب آخری شعر میں بولوں گا، پائے حق کو پائے جب اسرار شہر، دیکھے حق کو جب ہوا دیدار شہر، اور حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، اے وطن سرگرم ہے بازار شہر. دیکھیے